अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बजट 2020 की खसूसी नशरियात में मैं हूँ आपके साथ मारिया जदून। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे ज़मीर हैदर साहब, एंकर पर्सन हैं, और इसके साथ साथ हमें आज स्काइप के थ्रू ज्वाइन करने जा रहे हैं एहतशामुल हक साहब, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे चेयरमैन इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज और चेयरमैन रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जाहिद लतीफ़ साहब भी। आज नाजरीन इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है। बहुत ही हमने देखा कि आने वाला जो बजट है वो अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि जो आज हफीज शेख साहब ने बातें की हैं उसमें उनका कहना था कि जो अभी आने वाला साल है इसमें हम देखेंगे जो मुआशी शरह-ए-नमू है वो -0.4 की तरफ जाने वाली है, और जो माहिर माशियात हैं वो ये कहते हैं कि इससे भी डाउन हम आने वाले वक्तों में जीडीपी को देख सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सी बातें जो है वो हफीज शेख साहब ने की हैं। कहा यह जा रहा था कि जो कर्जे हैं वो हमने सिर्फ इसलिए लिए हैं कि जो माजी में पिछली हुकूमतों ने कर्जे लिए उन तमाम कर्जों को खत्म करने के लिए हमने अपनी इस हुकूमत में कर्जे लिए हैं। साथ IMF के हवाले से भी बहुत सारी बातें हुई हैं। उसके साथ साथ एक और जो मेन अहम बात हुई है वो ये है कि जो हमारी मईशत है, हमारी जो पूरी इकॉनमी है वो सिर्फ डिस्टर्ब हुई है कोरोना की वजह से। तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो कोरोना पर डाल दी गई है। सबसे पहले मैं जाऊंगी एहतशाम साहब की जानिब। एहतशाम साहब, आप बताइएगा, जैसे हमने देखा है कि आज जो इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है हफीज शेख की जानिब से, वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम जो हमारी जो जीडीपी डाउन हुई है और इसके अलावा जो हमने देखा हमारी एक्सपोर्ट बंद हुई है और जो पूरा हमें डाउनफॉल देखने में मिला है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से है। क्या ये कहना दुरुस्त है कि अगर कोरोना ना होता तो हम जो है वो आने वाले दिनों में अपनी इकोनॉमी को काफी अच्छे लेवल पर देख रहे थे? जी मारिया, ये कहना तो मेरा ख्याल ज्यादती होगा कि कोरोना की वजह से एकदम से हमारी इकोनॉमी बैठ गई है। कोरोना तो अब 4 महीने से आप देख लेना जिस तरीके से आया है मार्च ऑनवर्ड, और इकोनॉमी का पहिया आप देख लें जिस तरीके से 2 साल हो रहे हैं इस गवर्नमेंट को, और पिछले साल 30 जून से लेके अब तक आप देख लें तकरीबन 9 महीने हो गए। और इक़्तिसादी सर्वे भी जो 2019 और 20 का है वो भी 9 माह का ही होता है, जिसमें एस्टिमेट्स बताए जाते हैं कि जी पूरे साल में इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। देखिए, माज़रत के साथ सिर्फ एक इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है ना वो हम ये कह सकते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट, उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन 73% कमी हुई है। ये $19 बिलियन से कम होकर $3.3 बिलियन तक आया है। अदरवाइज मेन आप देखें जीडीपी ग्रोथ रेट जो आप देख लें, जो 4% ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया था वो आप देख लें 4% पे आ गया, एग्जैक्ट 0.4% पे एग्जैक्टली 0.38% हुआ है। तो ये बहुत ही हॉरिफाइंग सी पिक्चर है इक़्तिसादी मामलात को अगर हम देखें। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से 4.5% हम देखते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखे हैं कमी आई है। फिर आप देख लें कि जो अहदाफ रखे गए थे एग्रीकल्चर के, जो हमारी आज भी 23% जीडीपी का हिस्सा है, उसमें भी कमी पेश आई है। तो रेवेन्यू के अहदाफ देख लें 900 से 1 ट्रिलियन जो है ना उसमें कमी नज़र आ रही है। तो ये सब कुछ सामने रखते हुए अगले बजट के तरफ जाएं तो बहुत ही हॉरिफिक सी सिचुएशन, बड़ा स्केरी सा एनवायरनमेंट नज़र आता है कि गवर्नमेंट कैसे मामलात को आगे लेके जाएगी। अब कोरोना का मसला डेफिनेटली ये परेशान कुन है। आप देख लें कि ये भी मेरा ख्याल है एक पूरी सदी में अगर हम देखें तो ये पहली मरतबा हुआ है कि 3 से 4% ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक कर गई है और हम चले गए हैं जिस तरीके से मनफी हमारी ग्रोथ हो गई है। जो हम देख लें शाइनिंग इंडिया 7% 6% पे था, वो भी आप देखें 1-1.5% ग्रोथ पे आ गए हैं। चाइना देखें जो 7 और 8% पे ग्रो कर रहा था वो भी 3-3.5% पे आ गए। तो हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किलात हैं। अब सवाल ये है कि चलें, एक तरफ तो इकनॉमिक सर्वे आ गया कि हमारी मुश्किलात बता दी गई, इंडिकेटर बता दिए कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे बेशी है, क्या करने वाली बात है। अब ये है कि कल जो बजट पेश होने जा रहा है आज के इक़्तिसादी सर्वे के तावन में वो क्या है, उस हवाले से देखा जाए तो सबसे बड़ा मेरी नज़र में मारिया जो इशू है कि गवर्नमेंट अपना टैक्स रेवेन्यू का अहदाफ क्या रखने जा रही है। अब तक के हालात ये बता रहे हैं, बल्कि हालात क्या बता रहे हैं, जो क्लियर पिक्चर इमर्ज करके आई है। आप देख लें कि 5.5 ट्रिलियन से जो रेवेन्यू टारगेट रखा गया था कम होते होते 5.1 पे आया, 4.8 ट्रिलियन पे आके रुक गया है। अभी बहस हो रही है IMF के साथ, वो कहते हैं जी आपको ये रखना पड़ेगा 5 ट्रिलियन रुपीस पे। हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी नहीं सस्टेन कर सकती जिस तरीके से रेवेन्यू कम हुए हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन कर गई है।
نہیں لگتا کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا وہ پورا کر پائے گا. گورنمنٹ سیکٹر ویسے ہی کر سکتا, باعث انویسٹمنٹ اس میں پہ ویسے نہیں آئی ایک عرصے سے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بڑا بڑا پکچر جو ہے بڑی گلومی پکچر ہے. ابھی دیکھیں نا جس طریقے سے ہمیں سب سے بڑا فائدہ ہوتا تھا, میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں کہ ریونیو جنریٹ کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ پیسہ کیسے اکٹھا کرتی ہے. وہ ہے آپ کے ریونیو, سالانہ ریونیو کتنے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے. اگلے سال کا بجٹ جو بنے گا اس میں ریونیو کے ٹارگٹ کیا رکھے جائیں گے, وہ انتہائی مشکل سوال ہے. 22 لاکھ ہمارا لوگ جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں 22 کروڑ کی آبادی میں, وہ بہت ہی کم ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو وہ جو کہتے ہیں منیمم 17% ہونا چاہیے, وہ آج بھی 9%, 9.5% ہے. اب جس طریقے سے فسکل ڈیفیسٹ 9% ہونے جا رہا ہے جو بہت بڑا ہے پاکستان کی تاریخ کا, گورنمنٹ کیسے ریسورسز لے کے آئے گی سامنے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری وہ فورن ریمیٹنسز ہیں, وہ 21 بلین سے 17 بلین پہ آ گئی ہیں, 21.5 بلین سے ڈالر سے 17 بلین ڈالر پہ آ گئی ہیں. ہماری تقریباً 5 بلین ڈالر کا ہمیں کمی آ رہی ہے ایکسپورٹ میں. اب ان حالات میں گورنمنٹ کیسے بجٹ بنائے گی, گورنمنٹ کے پاس پیسے کیسے آئیں گے, گورنمنٹ کس طرح معاملات کو لے کے جائے گی. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا G20 کنٹریز نے تقریباً 2 سے 2.5 بلین ڈالر ہمارے ریشیڈول کر دیے لون. IMF تھوڑا سا جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ چل رہا ہے, سخت سے شرائط نہیں لے کے آ رہا, لیکن کچھ حوالوں سے سخت بھی ہے. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کل ہی اپروو ہوا 500 ملین ڈالر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے. ورلڈ بینک نے تقریباً 1 سے 2 بلین ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے. لیکن سوال اہم ہے کہ ہمیں 22 سے 23 بلین ڈالر اگلے مالی سال میں چاہیے, وہ کہاں سے آئیں گے. دوسرا آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ریونیو بیس اتنا کم ہے کہ وہ ریونیو جنریٹ نہیں ہو سکتا, سوائے اس کے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریونیو بیس کو بڑھایا جائے, پھر جو لیکیجز ہیں, کرپٹ پریکٹسز ہیں CBR کی, وہ ختم کی جائیں, ری اسٹرکچرنگ وہاں پہ کی جائے, اور پھر جو بے تحاشا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فارغ کیا جائے, جو کام کے لوگ ہیں ان کو لایا جائے, اور پھر اسٹیٹ کارپوریشن جو ہے نا ان کی فوری طور پہ میں کہوں گا کہ ان کی پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, اسٹارٹنگ فرام اسٹیل مل. ابھی آپ دیکھ لیں 500 ارب روپے کا خسارہ جو چل رہا ہے آپ کے PIA کا چل رہا ہے, اور 70 ارب روپیہ سالانہ آپ دیکھ لیں تنخواہوں میں ہر ماہ حکومت جو ہے نا وہ دے رہی ہے اسٹیل مل کو. تو ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب انوویشن کرنی پڑے گی, آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ لانی ہوگی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی ریوائول, اکنامک ریوائول کی بات نہیں ہے, اکنامک سروائیول کی بات ہے. اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی, اور باقاعدہ ایک حکمت عملی, ایک بڑا براڈ بیسڈ ایک پلان لانا ہوگا جو ورکیبل ہو, جس میں ٹیکسز بھی بڑھے, جس میں گروتھ جو ہے نا انکلوسیو ہو, جس میں سارے سیکٹر, ہمارا مینوفیکچرنگ سیکٹر جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑا ہو, ایکسپورٹ ہماری بہتر ہو. اور اس میں سلور لائننگ جو مجھے ناصر طور پر نظر آ رہی ہے سیپیک ہے. سیپیک میں حکومت کو چاہیے کہ نئے سرے سے مذاکرات کریں چائنا کے ساتھ, اور اس میں ہمارے لوگوں کو روزگار مہیا کیا جائے. 9 انڈسٹریل زون بننے ہیں, وہ جلدی جلدی بنے. تو یہ 2-3 طریقے ہیں جس سے ریونیو اکٹھا ہوگا. ادروائز ہمارے قرضے جو ہے نا وہ 2024 میں اکارڈنگ ٹو منسٹری آف فائنانس یہ 45 بلین روپیز کے ہو جائیں گے. ہماری GDP اور ہمارے قرضے جو ہے نا وہ بالکل برابر 100% ہو گئے ہیں. ان حالات میں فال بیک کرنے کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کوئی انوویشن ہو اور نئے طریقے سے معاملات کو سامنے لایا جائے. ٹھیک ہے, اسی وقت میں زاہد صاحب کا بھی ٹیک لے لیتی ہوں. زاہد صاحب آپ بتائیے گا, حفیظ شیخ صاحب نے تو آج یہ کہا ہے کہ ہم نے خسارے میں 73% کمی بھی لائی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پورا سال اسٹیٹ بینک سے کوئی قرضہ بھی نہیں لیا ہے. بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موجود کیا ہے. کافی حد تک احتشام صاحب نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس گورنمنٹ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے ایک اچھی اچیومنٹ کی ہے. بٹ اگر کورونا کو ہٹا بھی دیا جائے تو لاسٹ ایئر جب IMF نے پروگرام سائن کر لیا تھا, سیکنڈ ٹرانچ ان کو 10 سپٹمبر میں مل گئی تھی, اس کے بعد اسٹیبلٹی کے ہمیں آثار نظر آنا شروع ہو چکے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ تمام انڈیکیٹرز جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے امپروومنٹ سائڈ پہ انچ اپ ہو رہے تھے. اور اسی طرح اسٹاک مارکیٹ جو پچھلے 3 سال سے بہت زیادہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں تھی, پچھلے سال سپٹمبر اکتوبر سے پازیٹیو موو ہونا شروع ہوئی. تو لیکن پھر وہ کووڈ آ گیا, کووڈ-19 آ گیا, اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں بہت خراب ہو گئی. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کووڈ-19 آیا ہے, اس میں پاکستان کے لیے یا پوری دنیا کے لیے تو بہت مشکلات لے کر آیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے لیے کچھ اپرچونیٹیز بھی لے کر آئے. فار ایگزامپل جو انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز نیچے آئی ہیں, اسپیشلی آئل, کروڈ آئل کی جو پرائسز نیچے آئیں گے. پاکستان کا میجر امپورٹ بل جو ہے وہ کروڈ آئل کی وجہ سے ہوتا ہے. پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا جو امپورٹ بل ہے وہ کوکنگ آئل کی طرف ہوتا ہے, اس کی بھی قیمتیں کم ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ اور جتنے بھی آپ کموڈیٹیز دیکھ لیں انٹرنیشنل, وہ کم ہوئی ہیں.
تو اس کا پاکستان کو فائدہ بالکل نہیں ہوگا. پلس ایز اے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے جو انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑا ہوا تھا, انفلیشن ریٹ اتنا بڑا ہوا تھا, تو ہم یہ ایکسپیکٹ, ہم لوگ خواہش کر رہے تھے ایز اے بزنس مین کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے, لیکن ہمیں لگتا یہ تھا کہ یہ اگلے سال تک بھی سنگل ڈیجٹ پہ نہیں آ سکے. دیٹ از اونلی بیکاز آف کووڈ-19 کے, کیونکہ انفلیشن نیچے آئی تو اسٹیٹ بینک کو آؤٹ آف دا وے جا کے 2 یا 3 مرتبہ انٹرسٹ ریٹ ریڈیوس کرنا پڑا اور 5% انہوں نے ریڈیوس کر دیا. تو یہ اس میں جہاں پہ اتنی مشکلات آئیں, جتنے چیلنجز آئے, ساتھ ساتھ جہاں پہ کچھ اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوئی. اب جو نیکسٹ بجٹ کے حوالے سے بات ہے, اس کے اندر یہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے ڈیمانڈ ہے 5 ٹریلین مور دین 5 ٹریلین ریونیو اکٹھا کرنے والی, یہ ان ریئلسٹک ڈیمانڈ. اس سے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں, ان کی خرابی کی طرف جانے کا خدشہ ہے. اب اس وقت جو ہے بزنس کو اور تمام قسم کے جو کاروباری سیکٹرز ہیں ان کو انسینٹیوز دینے کی, ان کو کانفیڈنس بحال کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ آئے اور آگے اپنی اپنا رول پلے کرے اور اس کو ریوائول کی طرف یا ایٹ لیسٹ اسٹیبلٹی کی طرف لے. تو اس کے لیے اب یہ تھوڑا سا جیسے کچھ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ڈیفیکلٹ بجٹ لے کر آنا پڑ رہا ہے. اس ڈیفیکلٹ بجٹ میں شاید آئی ایم ایف کا ایک رول ہے کہ اس طرف سے بڑی اسٹرکٹ کنڈیشنز ہیں. اگر وہ اسٹرکٹ کنڈیشنز کو پورا پاکستان کسی اچھے طریقے سے نیگوشیٹ کر رہے, سمجھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لے کر آگے چلنا چاہے تو چیزیں امپروومنٹ سائڈ پہ ہو سکتی. ٹھیک ہے, اسی میں ٹیک لے لیتی ہوں. ضمیر صاحب آپ بتائیں. ضمیر کی طرف جانے سے پہلے ایک چیز میں کریکشن کر دوں, جو آج معذرت کے ساتھ حفیظ شیخ صاحب نے کہا ہے نا کہ ہم نے اسٹیٹ بینک سے کوئی قرضہ نہیں لیا, بورو نہیں کیا, یہ میرا خیال ہے یہ غلط بات ہے. انہوں نے پہلے 10 ماہ میں 1500 ارب روپے کا قرضہ لیا. جب 10 ماہ کے بعد آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے, $6 بلین کا پروگرام 3 سال کا, اس وقت انہوں نے بند کیا ہے. اب پہلے 10 ماہ میں 1500 روپیہ انہوں نے ڈیفیسٹ فائنانسنگ نوٹ چھاپے ہیں جو انفلیشنری ہوتا ہے, جس سے انفلیشن بڑھتی ہے. یہ بہت غلط کام ہوا تھا. جی احتشام صاحب, جیسے بھی اپ نے بات کی ہے کہ قرض لیا گیا تھا, اسی حوالے سے 2-4 ایسے اور باتیں بھی ہیں جس پر جو ماہر معاشیات ہے ان کو گلا بھی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فیکٹس صحیح سے نہیں بتائے گئے. اس کی طرف بھی آتے ہیں, لیکن میں پہلے ضمیر صاحب کا ٹیک لے لوں. ضمیر صاحب, آپ کو کیسے لگتا ہے, کہا یہ جا رہا تھا کہ کرونا کے آنے کے بعد پاکستان کو کسی نہ کسی حد تک فائدہ بھی ہوا ہے, ہمارے لون پروگرام جو ہیں وہ پوسٹ پون ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا, جیسے بھی زاہد صاحب نے بھی بات کی ہے کہ کوکنگ آئل کے سیکٹر میں ہمیں کافی زیادہ ریلیف ملا. سب سے بڑا جو ہم نے دیکھا آئل سیکٹر میں بھی ہمیں ریلیف ملا ہے. یہ جسٹ بیکاز آف کرونا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ہمیں کافی زیادہ نقصان ہوا, یہ بھی کہا جا رہا ہے. یہ دیکھیں نا, اب یہ جتنا ہمیں فائدہ آئندہ بھی شاید ملے گا وہ 2 چیزوں کی وجہ سے, جس پہ انہوں نے زاہد صاحب نے کہا. اس میں اور بھی بہت سارا را مٹیریل ہے جو پاکستان میں امپورٹ ہوتا تھا, لیکن اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ایکسپورٹس نہیں ہوئی نا. اگر ایکسپورٹس ہوتی ہیں, اگر دنیا کی مارکیٹ کھلی ہوتی تو پھر تو ہمیں فائدہ ہوتا. لیکن جو ہماری ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے جس کا سب سے بڑا امپورٹ بل تھا ڈالر ٹرمز میں, وہ یہی 2 چیزیں تھیں. ایک تو سویابین آئل جو ہم امپورٹ کرتے تھے, اور اس کے بعد جو آئل بنتا تھا, کوکنگ آئل یا گھی بنتا ہے یہاں پہ, اس میں استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ کروڈ آئل یا جو ہم یہ پیٹرولیم پروڈکٹس جو امپورٹ کرتے ہیں, اس میں ہمارا یہ بہت بڑا امپورٹ بل تھا. میں مانتا ہوں کہ اس میں ہمیں ریلیف ملا ہے اور آئندہ بھی شاید ملتا رہے, لیکن ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 1-2 مہینے بعد دوبارہ پرائسز جو ہیں وہ واپس آنا شروع ہو جائیں گی. اب سب سے بڑا ایشو جو مجھے نظر آیا کہ ابھی جس طرح اگر آپ دیکھیں جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, یہ 6 مہینے, اس کے بعد جنوری, فیبری, 8 مہینے تو کم از کم میں لیتا ہوں. مارچ آپ نہیں لیتے ہو, ٹھیک ہے, حالانکہ مارچ مڈ میں جا کے ہم نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کیا تھا. اب اگر یہ 8 مہینے بھی آپ لیں اور اس کے بعد آپ یہ جو ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں, مطلب فرض کریں, چھوٹی سی بات ہے کہ یہ ایگریکلچر کا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا 3.5% آف جی ڈی پی, مطلب ہم نے اچیو کرنا تھا, اور اس میں ہم نے 2.7 کیا. ایگزیکٹلی. چلیں کچھ بہتر ہے. اب صنعتی شعبے میں 2.3% کا ہمارا تھا ٹارگٹ اور -2.3%. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ 8 مہینوں میں کم از کم اس کا ہاف آف دا ٹارگٹ تو ہمیں اچیو کر لینا چاہیے تھا نا, 1.1%, 1.2 تک تو آ جانا چاہیے تھا ہمیں. اب یہ نہیں ہے. پھر
اچھا بڑا عجیب سا مطلب مجھے نظر آ رہی ہے چیز ایک مطلب فشنگ سیکٹر ماہی گیری اور یہ ہماری اچھی خاصی اب ایکسپورٹس بلڈ ہونا شروع ہو گئی تھی اس سیکٹر سے کہ جتنی لوکل کنزمپشن سے زیادہ جو ہے ہمارا کیونکہ ہمارے پاس جو پانی ہے جو ہمارا جو کوسٹل ایریاز ہے اس کا جو جتنا بھی وہ جو ہے پروڈیوس اس میں خاص طور پہ اس میں فشنگ میں وہ مطلب ورلڈ بیسٹ کنسیڈر کیا جا رہا تھا اور ہم اس میں اب آہستہ آہستہ اپنا مقام بنا رہے تھے. اس کے ریزنز تھیں ہماری فائنل پروڈکٹس جو ہیں وہ اس کوالٹی میں نہیں جاتی تھیں کیونکہ ہمارے پاس سٹوریج نہیں تھی, کولڈ سٹوریجز نہیں تھے, پھر کولڈ شپنگ کا سسٹم نہیں تھا کہ جس میں آپ باقاعدہ وہ سارا. اب اس میں ظلم کیا ہوا ہے کہ مطلب یہ 4% اس کا ٹارگٹ تھا اور یہ 0.6%. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کوسٹل ایریاز میں کووڈ نے کہاں پہ جا کے ان کو مارا ہے کہ یہ اتنا سا ٹارگٹ بھی نہیں. پھر معدنیت مطلب بہت سارے سیکٹرز ہیں, مینوفیکچرنگ ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 1.3% جو ہے وہ تھا اور نیگیٹو 7.8%. 8 مہینے کیا ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں کچھ بھی نہیں ہوا, نیگیٹو 7.8%. مطلب ہم یہ آخری 2-3 مہینے کا اگر امپیکٹ پورے 7-8 مہینے پہ ڈال کے اگر یہ ہم رزلٹ لے رہے ہیں تو اس میں یہ اب دیکھیں بات وہی ہے جس طرح ابھی زاہد صاحب نے بھی بات کی اور شام صاحب نے بھی بات کی کہ انٹرسٹ ریٹ اگر یہ پچھلے سال جب یہ اگر مان گئے تھے ساری شرائط تو کم از کم ایک چیز بنوا لیتے آئی ایم ایف سے اور وہ یہ تھا کہ انٹرسٹ ریٹ آپ کم کر لیتے. پوری دنیا چیخ رہی تھی پاکستان میں کہ خدا را انٹرسٹ ریٹ کم کر دیں آپ کی بزنس ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی. لیکن ہم اس وقت مطلب وہ آئی ایم ایف کے پیار میں جو ہیں وہ اتنے پاگل ہوئے تھے کہ اس کے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اور اب دنیا جہاں پہ وہ 1% 2% پہ گئی ہے تو ہم اب میرے خیال میں پروبلی شام صاحب یا زاہد صاحب مجھے کریکٹ کریں گے اٹس اراؤنڈ 7% سمتھنگ یا 7-8%. 8%. تو اب 13% سے 8% پہ آپ نے یہ 8% کرنا تھا, آپ اکتوبر میں کر دیتے پچھلے سال, سپٹمبر اکتوبر نومبر میں کر دیتے, کچھ تو فائدہ ملتا. اچھا اب یہاں پہ اب بجٹ ہے کل. اچھا اب بجٹ جو ہے نا بیسکلی اکنامک سروے ہم نے ہمیشہ سے مطلب کوئی 12-13 سال تو بہت ایکٹیولی کور کیا ہے, رپورٹ کیا ہے بجٹ. شام صاحب سے سیکھا بھی بہت اور یہ بتاتے ہوئے تھے. مجھے جو لگتا تھا کہ آپ کا جو بھی اکنامک سروے آتا تھا 1 دن 2 دن پہلے وہی ریفلیکشن ہوتا تھا کہ اب آپ کو پتہ لگ جاتا تھا کہ بجٹ میں اب کیا گورنمنٹ کیا کوئی بھائی دیکھیں کوئی میجک تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ اگر آج ایک آ رہا ہے یہ 9 مہینے کا یا 10 مہینے کا ہوتا ہے اکنامک سروے, اسی کی بیس پہ آپ نے دیکھ رہے ہوتے ہیں پروجیکشنز کہ اگلے سال کیا ہوں گی. اب کووڈ میں آپ کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ جی ہم نئے ٹیکسز نہیں لگائیں گے. بہت بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی اکانومی جو ایگزسٹنگ ٹیکسز ہیں اس کو ڈائجسٹ کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی. اب یہ ایک بہت بڑا مطلب بزنس کمیونٹی کے بہت سارے کنسرنز ہوں گے کہ جہاں پہ آپ نے کہا کہ جی ہم گیس بلز نہیں لیں گے 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے, ان کے ساتھ اس انڈسٹری کے ساتھ اب ہو کیا رہا ہے 3 مہینے کے اکٹھے بل ڈال دیے اور اس میں ان کو لکھ دیا کہ اتنا % ہم نے آپ کو ڈسکاؤنٹ کر دیا کہ مطلب جو بھی ہے, اور ان کو اب بل ڈال دیے. اسی طرح بجلی میں ہوا, کہاں پہ آپ نے پتہ نہیں کتنے 100 کچھ جو ہیں وہ احساس پروگرام میں دیے, بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس میں جو ایک بہت سیگمنٹ جو ہماری سب سے ولنریبل سیگمنٹ تھی آپ نے اس کو کور کیا, اس کو آپ نے پیسے پہنچائے. حالانکہ میرے نزدیک وہ 12,000 کچھ فرق نہیں ہے اور ان کو بہت جلد میرا خیال میں اگلے بجٹ میں اس کے لیے بھی زیادہ پیسے رکھنے پڑیں گے کیونکہ ابھی بھی اس کا جو امپیکٹ آنا ہے کورونا کا, دیکھیں آج تک تو ابھی امپیکٹ نہیں آیا. ہم نے جو مطلب غلطی کی, ہم اگر خدا نہ خواستہ اب دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ جب دنیا نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا اس وقت پاکستان اگر لاک ڈاؤن کر لیتا ان دی ریئل سینس تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, کیونکہ اگر یہاں سے اور باہر کی مارکیٹس اگر ایک وقت بند ہوتی ہیں پاکستان کی بھی تو پھر اتنا نقصان نہیں ہوتا. اب انٹرنیشنل مارکیٹس جو ہیں وہ اوپن کھلنے جا رہی ہیں اور ہم اب اپنی انڈسٹری اور ہم سب کو SOPs دے رہے ہیں, لیکن جہاں پہ نہیں ابھی نمبر کنٹرول نہیں ہو رہا, خدا نہ خواستہ ہمیں اگر دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑا تو یہ زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ ہمارے ٹریڈنگ پارٹنرز اب دے آر اوپننگ دیئر مارکیٹس, اب سب کچھ کھلنے جا رہا ہے. اب ہمیں ابھی تک وہ جو ہے اس طرح کا, تو یہ اب ریونیو کا اب آئی ایم ایف کہے گا, آئی ایم ایف نہیں مانے گا, ان کو پھر 4.8 ٹریلین ہی رکھنا پڑے گا جو مجھے لگتا ہے کہ اور اس سے کم نہیں کریں گے. اور یہ پھر وہی 1.5 مطلب میں تو حیران ہوں یہ 3.9 ٹریلین شام صاحب یہ کر گئے ہیں, مطلب اگر ان کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا, مطلب اس ان دی گیون سچویشن صرف 1 ٹریلین کا شارٹ فال جو ہے وہ میں تو سمجھتا تھا کہ 1.5 سے 1.25 ٹریلین کا ہوگا, لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیسے نکال لیا انہوں نے.
لیکن چلیں تو اس میں 70 روپیہ وہ بھی شامل کریں جو امنیسٹی اسکیم سے آیا تھا, وہ بھی اس میں ڈالا انہوں نے 70 روپیہ. صحیح, بالکل بالکل. اچھا, اب دوسرا ریمیٹنسز کی بات کی. ہمارا سب سے بڑا جو ایشو بنے گا فارن ایکسچینج ریزروز کا. آپ بہت زیادہ ریلائی کرتے تھے ریمیٹنسز پہ, اور پھر ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو ریمیٹنسز بھیجتے تھے, دنیا بھر میں ریسیشن آ گیا, ان کے وہاں پہ مسائل ہو گئے, وہاں پہ جاب کٹس ہوئی ہیں, کتنی دنیا ہماری واپس آ گئی ہے سعودی عرب سے اور دیگر اسلامی ممالک میں جہاں پہ ہماری بہت بڑی ورک فورس تھی, لیبر فورس تھی. اور معذرت سے پچھلے کوئی 15-20 سال سے کم از کم ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ ہم اپنا لیبر ایکسپورٹ کرنے میں کامیاب ہوتے. اور شام صاحب کے بھی دوست, ہمارے بھی دوست سینیٹر انور بیگ صاحب پٹ کے رہ گئے ساری حکومتوں میں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور پی ایم ایل این کی, یہ پچھلی 2 حکومتوں میں, کہ خدا را بھائی یہ آپ لوگوں کا مین سٹے ہے. اور دیکھیں آج تک جس وقت بے نظیر بھٹو کے ٹائم میں جو سب سے زیادہ پہلی دفعہ جب ایکسپورٹ ہوا تھا ہمارا لیبر, یہاں سے لیبر مین پاور جب ایکسپورٹ ہوا تھا, اس وقت سے لے کے آج تک وہ ان کو دعائیں دیتے ہیں, اور وہ وہاں پہ سیٹل بھی ہو گئے. بڑی دنیا, پوری دنیا میں کہیں, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں کی, مین پاور ایکسپورٹ نہیں ہوئی ہماری یہاں پہ. اب ریمیٹنسز نہیں کم ہوں گے تو اور کیا ہوگا. میں تو, اور اس کے بعد تو مطلب جو اس وقت حالات ہیں پوسٹ کرونا کووڈ میں, مجھے تو لگتا ہے کہ ہم نیگیٹو میں چلے جائیں گے ریمیٹنسز میں. وہ ہم دیکھنا یہ کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. احتشام صاحب, آپ کو جانے پاؤں گے, آپ نے کہا تھا کہ کچھ دیر پہلے آپ نے بریک سے پہلے بات کی تھی کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز تھے وہ تھوڑے سے غلط بھی کہے گئے ہیں, چونکہ آج حفیظ شیخ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کوئی قرض نہیں لیا ہے. اسی حوالے سے ایک اور پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گی, کیونکہ ہم نے ہر سیکٹر میں دیکھا کہ منفی جی ڈی پی دیکھنے کو ہمیں ملی ہے, لیکن تعمیراتی شعبے کی بات کی جائے تو ہدف کہا جا رہا تھا کہ 1.5% ہوگا, لیکن جو حاصل ہوا ہے ہمیں ہدف, وہ ہم نے دیکھا ہے 8.1% ہوا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر چیز اگر کرونا پہ ڈال دی گئی ہے تو کنسٹرکشن کا سیکٹر بھی تو بند تھا. اور بند تھا, ویسے بھی تھوڑا سا مجھے ذاتی طور پہ انریلسٹک لگتا ہے. جب سے کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے گورنمنٹ نے ایک بڑا پیکج دیا تھا, وہ ابھی تو کارروائی شروع نہیں ہوئی, ابھی تو بہت ساری چیزیں اوپن اپ ہوئی نہیں ہیں, تو ابھی تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جی اتنی جلدی اس میں تبدیلی آئی ہے کہ اس میں پازیٹیو آ گیا. یہ تو چلیں, یہ کنسٹرکشن تو ایک چھوٹا سا ایک ایلیمنٹ ہے. اصل بات اس وقت جو کرنے والی ہے نا, ابھی بات ہو رہی تھی انٹرسٹ ریٹ جو ہوتے ہیں سینٹرل بینک کے, ٹھیک ہے جی, ڈسکاؤنٹ ریٹ جس کو کہتے ہیں, وہ 13% سے اب 8% پہ آئے ہیں. پہلے 9% تھے, اب تھوڑا تقریباً مہینہ پہلے انہوں نے 8% پہ لے کے آئے ہیں. اب یہ دیکھیں جس طریقے سے 5 مہینے سے کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹ کم ہو گئے. ابھی دیکھیں فیڈرل ریزرو امریکہ کا جو انہوں نے 0% کر دیا انٹرسٹ ریٹ, یہی 0% یا 0.25% کے قریب جو ہے نا وہ اپنے امریکہ میں, امریکہ کے بعد یورپ میں, جرمنی میں, باقی جگہوں پہ ہے. اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ بھی انٹرسٹ ریٹ اگر زیادہ ہوں گے تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, کوئی کاروبار نہیں ہوگا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ضمیر دیکھیں جس طریقے سے ہم آئی ایم ایف کی جو گولی ہے وہ شکاگو اسکول آف تھاٹ, کہ جی ہر ایک چیز مانیٹری فینامنا ہے, مانیٹری فینامنا ہے. وہ اس میں فینامنا میں کیا کرتے کیا ہے کہ جی آپ دیکھ لیں, بیلٹ ٹائٹ نہیں کریں, ہمیشہ گروتھ کے اوپر پریفر دی جاتی ہے اسٹیبلائزیشن کو, کہ جی آپ اپنی اسٹیبلائز کریں اکانومی کو, گروتھ کو بھول جائیں. اور ظاہر گروتھ ہوگی آپ کب ہوگی, جب آپ ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھائیں گے, خرچے کریں گے, انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. وہ کہتے ہیں جی چھوڑیں, انفلیشن کم کرنے کا طریقہ بہترین یہی ہے کہ آپ اپنے خرچات آسٹیرٹی کی طرف جائیں, رک جائیں, جو کہ بہت سارے لوگ شکاگو اسکول آف تھاٹ سے ڈس ایگری کرتے ہیں. اور ہمارے جیسے ملکوں میں تو یہ بالکل جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہی نہیں ہوتا. اب جس طریقے سے آج دن میں بھی ہم میں اور زمین بات کر رہے تھے کہ یہ ہاٹ منی جس طریقے سے 3.7 بلین ڈالر کی آئی تھی, 3.1 چلا گیا, 600 ملین ڈالر رہ گیا. اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ 4 مہینے کے لیے آپ نے اتنا بڑا کام کیا, یہ اگر آپ نے کرنا ہی تھا تو بہترین تھا کہ آپ کوئی بانڈ لانچ کر دیتے, اسکوپ بانڈ لانچ کر دیتے, وہ 6% 7% کے اوپر لانگر ٹرم میں 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے کرتے, آپ پیسہ بھی جنریٹ کر سکتے تھے اور آپ اس مشکل سے بھی نکل سکتے تھے. اب یہ تھوڑے سے پیسے کے لیے حکومت نے اتنا بڑا جوا کھیلا.
اب ایز وی اسپیک ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو مشرف صاحب کے زمانے میں 325 بلین ڈالر کی تھی وہ پہلے 300 بلین ڈالر کی ہوئی, پھر 268 بلین کی ہوئی, اور اس وقت یہ تقریباً نہیں 279 بلین ڈالر پہ آئی, اور اس وقت آج یہ 264 بلین ڈالر کی ہو گئی ہے. یہ کم ہو کے یہاں پہ آ گئی ہے. آبادی وہ 2.5% کے بعد حوالے سے ابھی بھی پاپولیشن گروتھ ریٹ ہمارا زیادہ ہے. اب جو تھوڑے سے ریسورسز ہمارے بنتے بھی ہیں ایگریکلچر میں بھی فرض کریں, خاص طور پہ ہم پلس جاتے ہیں, ہم ویٹ ہماری اچھی ہو جاتی ہے تو سارا کچھ کھایا جاتا ہے, بڑی مشکل سے ہم پورا کر پاتے ہیں. اب انوویشن کے لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھی اب ہو گیا ہے سارا کچھ, چلیں آپ پہ کرٹیسزم بہت ہوا, لوگ آپ نے کہنا چاہیے کرونا کی آڑ میں بہت ساری باتیں کچھ صحیح بھی ہیں کچھ غلط بھی ہیں, ہم مان لیتے ہیں. اب سوال یہ کہ جی واٹ نیکسٹ آپ کے لیے, اب آپ کی سروائیول کس میں ہے, ریوائیول نہیں سروائیول کس میں ہے. ابھی آپ دیکھیں بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو اپنا ایکسٹرنل سیکٹر جو ہے نا اس کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے, آپ نے اپنے قرضے کس طرح کم کرنے ہیں, اور پھر دوسرا سب سے اہم بات ہے کہ ایک طرف ریونیو ضمیر بڑھانا, دوسرا میری نظر میں جو حکومت کے خزانے پہ شب خون مارا گیا 2009 میں جب یہ 7th نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ آیا تھا, ایک ون گو میں 10% ریسورسز صوبوں کو بڑھا کے دے دیے. آج صوبوں کے پاس 62% اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 48% ہے. اور اگر سارے اس معاملے کو آپ دیکھیں 5500 روپے کا آپ کا پچھلے سال کا بجٹ تھا, اس میں 2500 روپے ڈائریکٹ چلے گئے صوبوں کے پاس, ٹھیک ہے جی, 1700 دفاع میں چلے گئے, تقریباً 2200 روپے جو ڈیفیسٹ فائنانسنگ میں چلے گئے. باہر جو پیسہ دینا تھا حکومت کے پاس ورچولی دھیلا نہیں تھا کہ وہ کس طرح تنخواہیں دے گی, کوئی نیا ڈیولپمنٹ بجٹ اپنا پروجیکٹ لے کے آئے گی, کچھ نہیں تھا. اب دیکھیں حکومت نے جس مشکل طریقے سے 1200 روپے کا کورونا کے حوالے سے ریلیف پیکج دیا ہے, وہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے دیا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کو اب احساس پروگرام کر دیا گیا, اس کو کاٹا گیا. پھر اس طرح سے حکومت نے کہا جاتا ہے کہ جی وہ ڈیم کے جو پیسے آئے ہوئے تھے 17 بلین ڈالر کے, 17 بلین روپیز کے, وہ بھی یوز ہوئے, اور بڑی مشکل سے رائٹ لیفٹ کر کے آپ نے سارے معاملات کیے ہیں. اب تو چلیں یہ تو ہو گیا, 8 بلین ڈالر اس حوالے سے بن جاتے ہیں, باہر سے پیسہ تھوڑا بہت آپ کو مل جائے گا. اب انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کنسیڈریٹ ہیں کرونا کے کانٹیکسٹ میں, آپ کے اگلے بجٹ میں آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن سوال ضمیر اس وقت یہ ہے کہ آپ خود اگر کچھ نہیں کریں گے, آپ اپنے وسائل خود پیدا نہیں کریں گے, اپنا ٹھیک ہے آپ نے پورا کر لیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ نے کم کر لیا, یہ بجٹ کا خسارہ جو اب 9% کہا جا رہا جا کے اب رکے گا, 9% پہ اگر یہ آپ کا بجٹ کا خسارہ اگر جائے گا تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرف معاملات کو لے کے جائے گا, حکومت اپنے بجٹ کو کیسے پورا کرے گی. اور پھر جس طریقے سے ہمارے قرضے بڑھ گئے ہیں, اس قدر قرضے بڑھ گئے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ چیزوں کو مینج کرنا. ایک تو NFC ایوارڈ میں کہوں گا کہ نیگوشیٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے آپ بھلے اس کو مت چھیڑیں 18ویں ترمیم کو, جو بڑی جلدی ان کو پریشانی صوبوں کو لگ جاتی ہے کہ جی ہماری کوئی پروونشل اٹانومی جو چھینی جا رہی ہے, وہ اس کو مت ہاتھ لگائیں. وہ جو ان کو صوبوں کو جو ڈیوالو کرنی ہے سبجیکٹ ہیلتھ کے, ایجوکیشن کے, باقی اگرچہ کیپیسٹی بلڈنگ وہاں انہوں نے نہیں کچھ تھی, وہاں پہ بھی نقصان کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ہے صورت حال ہے کہ مرکز کے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. ایگزیکٹلی احتشام صاحب وہی بات میں اس پر ٹیک لینا چاہوں گی زاہد صاحب کا. زاہد صاحب آپ بتائیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک تو انٹرسٹ ریٹ بھی بہت زیادہ ہے ہمارا, اس کو کم ہونے کی ضرورت ہے, اس کی وجہ سے لوگ اپنا ڈپازٹ بینک میں کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ حفیظ شیخ صاحب آج یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی کوئی اور ٹیکس نہیں لینا ہے, اس سال تمام وہی پرانے ٹیکس ہی رکھے جائیں گے. تو کیا ہم آگے آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ مزید نوٹس جو ہیں وہ پرنٹ کیے جائیں گے اور مزید پیسہ اس تھرو بنایا جائے گا؟ جی, اصل میں بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ایک مراد دی ہے, ایک تو وہ منتھ آف رمضان میں یا پہلے رمضان سے پہلے دیے گئے تھے, تو رمضان میں تو ویسے بھی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی جو ہے وہ کافی حد تک رک جاتی ہے. تو عید کی چھٹیاں, تو وہ تو اس کا تو امپیکٹ یہ جو بجٹ کی جو فگرز دے رہے ہیں اس کے اندر تو کسی صورت نہیں. بٹ بیسیکلی اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے, تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ نہیں معاملات بڑھے گا. جب تک پبلک سیکٹر فنڈنگ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, اسپینڈنگ نہیں ہوگی, اس وقت تک جو ریئل اس کا بینیفٹ اٹھانا چاہتی ہے گورنمنٹ, جس طرح باقی دنیا کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ بھی ریسیشن آتا رہا ہے وہاں پہ کنسٹرکشن سیکٹر کو جب مراد دی گئی ہے تو وہاں پہ اکانومی جو ہے وہ ریکور ہونا شروع ہوتی ہے, وہاں پہ پبلک سیکٹر اسپینڈنگ ہوا کرتی.
تو یہ نوٹ چھاپنے والی بات کے اوپر آپ کو میں بتاؤں، اس کو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، کچھ ماہ پہلے تک نیگیٹو سمجھا جاتا تھا، بٹ بیکاز آف دس اسپیشل سرکمسٹانسز اگر نوٹ چھاپ بھی لیے جائے اور پبلک سیکٹر اسپینڈنگ کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس قسم کے کچھ آرٹیکلز میں سمجھتا ہوں کہ احتشام صاحب انہوں نے پڑھے بھی ہوں گے شاید، جس پہ لیکن حفاظت کے ساتھ دائی صاحب وہ نہیں کر پائیں گے. آئی ایم ایف کی طرف سے جو شرائط ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیم کر پائیں گے. بات ہو رہی ہے کہ ڈیم بنائی جائے، سڑکیں بنائی جائیں. اگر لوگ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کچھ گھر بنا لیں گے، کچھ پلازے بنا لیں گے، تو اس کے ساتھ ایک جو ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر کو جو مواد دی گئی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ گورنمنٹ کو اسپینڈنگ کرنی پڑے گی، اور اس کو اسپینڈنگ کرنے کے لیے جو بھی طریقہ کار کرے وہ کرے، اور تب جا کے یہ اکنامک ریوائول ممکن ہو سکے گا. دوسرا ایک سجیشن بزنس کمیونٹی کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ لوگ اسپینڈنگ کریں گے تو اس کے ساتھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی. اور اسپینڈنگ تبھی ممکن ہے کہ اگر یہ جی ایس ٹی وغیرہ جو ہے اس کو انہوں نے 17% پہ رکھا ہوا ہے، اس کو تو ریکمنڈیشن دی گئی ہے چیمبرز آف کامرس کی طرف سے، آل پاکستان کی طرف سے. ڈیولپمنٹ چیمبر نے اس میں لیڈنگ رول پلے کیا کہ آپ اس کو ڈرسٹکلی کٹ کریں اور 5% تک لے کر آئیں، تاکہ لوگ اسپینڈنگ کریں گے تو اکانومی میں ریکوری ہے. تو یہ کچھ میجرز ہیں جو ہیں مشکل، بٹ وہ جب تک نہیں لیں گے تو یہ ایک بڑے غیر معمولی قسم کے حالات ہیں. غیر معمولی حالات کے لیے غیر معمولی اقدامات بھی اٹھانے پڑیں گے، تب جا کے یہ چیزیں بہتر. اور اس میں ظاہر صاحب ایک اور ایلیمنٹ میں اگر ایڈ کر دوں ماریا، یہ جو انویسٹرز کی بات کر رہے ہیں میں پوری طرح ایگری کرتا ہوں. سب سے اہم بات اس وقت ضمیر یہ ہے کہ انویسٹر کا کانفیڈنس بالکل نیچے گیا ہوا ہے. لوگوں کو بالکل یقین نہیں ہے. جو فلائٹ آف کیپٹل ہو چکی ہے، جو اس ملک سے چلے گئے ہیں اپنا سرمایہ بنگلہ دیش میں، ملیشیا میں، مختلف جگہوں پہ لے کے چلے گئے ہیں. اب ان کو پتہ نہیں، پہلے کراچی کے حوالے سے انسرٹینٹی تھی، پھر پالیسیز کے حوالے سے انسرٹینٹی رہی ہے. میرا خیال ہے بزنس کمیونٹی کو ایک تو انویسٹر کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے، اور پھر واقعتاً فسکل نان فسکل جینون انسینٹیو ان کو دینے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں نا، ایک بندہ جب غیر ملکی آتا ہے وہ کہتا ہے پاکستان میں کیوں ہوں، مجھے تو ویتنام میں بہت اچھا انٹرسٹ مل رہا ہے، وہاں پہ بہت اچھے حالات مجھے مل رہے ہیں، پانی بجلی گیس جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں کم پیسوں مل رہی ہے. ہمارے بارے میں لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑی ہائی ہے. آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ہمارے دیکھ لیں ہمسائے میں بجلی کی قیمت، چائنا میں، بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ ہمارے ملک کی قیمت بھی، باقی یوٹیلیٹیز کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں. وہ اگر کم کر دی جائیں تو میرا خیال ہے اس کو ریشنائز کیا جائے تو بزنس اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، بزنس مین کو واپس پاکستان لایا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے ضمیر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جس میں بھی آپ نے پچھلے 8 مہینوں کا جائزہ لیا ہے، کون سے ایسے اکانومی انڈیکیٹرز ہیں جس میں بہتری آئی ہے؟ دیکھیں، ایک تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایگریکلچر سیکٹر کے مطلب اس طرح برا پرفارم نہیں کیا. میں ڈھونڈ رہا تھا یہی کنسٹرکشن انڈسٹری کا، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ تعمیرات کے شعبے میں اتنی مطلب کہاں پہ ہوئی. لیکن دیکھیں، اگر گورنمنٹ کے جو کلیمز ہیں کہ جی پچھلے اگر 7-8 مہینے میں کوئی بہتری نظر آ رہی تھی، تو وہ اب جو کووڈ جس طرح ہی آیا، اب میں دیکھ رہا تھا کہ بیسکلی یہ WHO نے 11 مارچ کو پینڈیمک ڈکلیئر کیا، کہ مطلب اس کے بعد سے مطلب سچویشن جس کو کہتے ہیں کہ الارم بیلز بجنا شروع ہوئے. تو 11 مارچ سے پہلے تو بزنس ایز یوزول تھا. چائنا میں ٹھیک ہے وہ پرابلم تھی، ایک صوبے میں تھی ووہان میں، انہوں نے اس کو لاک ڈاؤن کر دیا تھا. ریسٹ آف دا چائنا واز ورکنگ، سب وہاں پہ انڈسٹری بھی چل رہی تھی، سب کچھ چل رہا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی تباہی آئی، سب کچھ سمجھ آتا ہے ہمیں کہ جی دنیا بند ہو رہی تھی. لیکن پاکستان میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی کاروبار یا کوئی کارخانہ جو ہے وہ 13 یا 14 مارچ سے پہلے بند ہو گیا تھا. ایک چیز. دوسرا، ابھی جو کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کی زاہد لطیف صاحب نے بھی، بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر آپ جائیں اور جج کرنا چاہیں نا کہ یہ مطلب ڈیولپنگ اکانومی کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جو ابھی ترقی مراحل سے گزر رہا ہے کوئی بھی ملک ہو، اور آپ وہاں جائیں اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو بلڈوزرز، کرینز اور یہ ہیوی ایکوپمنٹ اگر کام کرتا نظر نہیں آ رہا، بلڈنگز، روڈز، ڈیمز، یہ وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر جو ڈیولپنگ اکانومی ہے وہ اگلے 50 سال بھی ڈیولپنگ اکانومی رہے گی، وہ ڈیولپ نہیں کرے گی. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ میگا پروجیکٹس، اگر آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، آپ کی کوئی انڈسٹری نہیں چل رہی،
ٹھیک ہے. آپ کی کوئی مینوفیکچرنگ نہیں چل رہی, کوئی ایکسپورٹ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا. آپ صرف اور صرف حکومت ایک دفعہ کڑوا گھونٹ پکڑ کھا کر بڑے میگا پروجیکٹ شروع کر دے, لیکن کرے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور پتہ لگے کہ یار اس میں کسی کو کوئی کک بیک نہیں مل رہا. اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک ویل جو چلے گا بلڈوزر کا یا کرین کا, اس سے پوری اکانومی کا ویل چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ایکسپیرینس دنیا کے ورلڈ بیسٹ اکانومسٹ نے یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ واحد انڈسٹری ہے کہ جہاں میں الائیڈ 52 انڈسٹریز آٹومیٹکلی چل پڑتی ہیں. تو جہاں کنسٹرکشن سے ہمیں کافی زیادہ فیسل. یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد ہم آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے, ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. ضمیر صاحب, واپس آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے جیسے بات کی کہ کنسٹرکشن کے شعبے میں اگر ہم ترقی کریں تو اس کے ہمیں کافی زیادہ اکانومی کو سپورٹ مل سکتی ہے. آج جو حفیظ شیخ صاحب نے پریس کانفرنس کیا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 8.1% ہم نے اس میں ہدف حاصل کیا ہے, ایکسپیکٹڈ سے زیادہ ہوا ہے. دیکھیں یہ اس میں تو آن گوئنگ پروجیکٹس جو تھے نا کنسٹرکشن کے, وہ میرے خیال میں جاری ہوں گے, اور اس میں شاید اسی کا انہوں نے جو ہے وہ ہنٹ دی ہوگی. اس کے مطلب سی پیک کے کچھ پروجیکٹس تو چل رہے ہیں نا, جس طرح گوادر پہ تھے وہ چل رہے ہیں, اور باقی جو سی پیک کا جو روڈ نیٹ ورک ہے اس کے بھی چل رہے ہیں. حالانکہ انڈسٹریل زونز بننے ہیں ابھی, اور بہت سے پاور پروجیکٹس جو سی پیک کے انڈر آ رہے ہیں ان پہ بھی کام ہونا ہے. بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کرے یہ صحیح ہو, دیکھیں اگر یہ مطلب میرے اپنے ملک کی ایک شعبے میں ترقی ہے, اللہ کرے یہ صحیح ہو. مائی پوائنٹ از کہ یہ آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو امپیٹس دینا ہے, آپ نے اس کو ایک پش دینا ہے کہ آپ کی اکانومی آئندہ مطلب جو ہے وہ اسی طرح انہی فٹ سٹیپس پہ, جس طرح ابھی تک اگر فرض کریں ایک سیکٹر کو دیکھ لیں تو آپ اسی پہ کنسنٹریٹ کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جناب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یا انڈسٹریل سیکٹر اس طرح نہیں اٹھ سکتا, آپ ٹھیک ہے اس پہ کنسنٹریٹ کریں, لیکن جس میں پوٹینشیل ہے کم از کم اس سے الائیڈ. دیکھیں یہ وہ ایک کنسٹرکشن کا جو ایک سیکٹر ہے جس کے ساتھ 52 الائیڈ انڈسٹریز آٹومیٹکلی چل پڑتی ہیں. آپ کو کوئی چیز کوئی انسینٹیو دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود بخود چل پڑتے ہیں, کیونکہ ایک ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے, اور جب ایک ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے سپلائی کا ہونا ضروری پڑتا ہی پڑتا ہے. اور دیکھیں پھر انویسٹمنٹ, آپ کی فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی کنسٹرکشن کے سیکٹر کو دیکھتے ہوئے انکریج فیل کرتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ یار یہاں پہ تو یہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, بلڈوزر لگے ہوئے ہیں, کرینیں لگ رہی ہیں, ڈیم بن رہا ہے, پاور پروجیکٹ لگ رہا ہے, سڑکیں بن رہی ہیں, ڈرائی پورٹس بن رہی ہیں, پورٹس بن رہی ہیں. مطلب اتنا جب سب کچھ وہ دیکھتا ہے فورن انویسٹر, کوئی باہر سے بیٹھ کے کہتا ہے یار کہیں نہ کہیں تو میرا بھی اتنا پرسنٹ شیئر اس میں سے نکل ہی آئے گا, چلو لیٹس ایکسپلور دا مارکیٹ. اب بات یہ ہے کہ ہم نے اب I wish کہ سارے سیکٹرز پرفارم کریں. ایگریکلچر سیکٹر میں آج بھی کہتا ہوں کہ دیٹ از آور مین اسٹے آف اکانومی. ہم نے اس کو جتنا ابھی تک نگلیکٹ کر دیا ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا. کچھ تو یہ انڈسٹریلسٹ نے آ کے دیکھیں, یہ شام صاحب کو معلوم ہے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ہم کاٹن بیلز کیا فگر کے لیے ڈیسپریٹلی انتظار کیا کرتے تھے, اور وہ بریکنگ خبر ہوتی تھی کسی بھی اخبار کی فرنٹ پیج پہ کہ جی اس سال اتنے ملین بیلز جو ہیں آئیں گی. اس کے اوپر کیونکہ پورا جو آپ کا اکانومی بجٹ یہ وہ اس ایک فگر کے اوپر بینک کر رہا ہوتا تھا. اور پھر ہم کیونکہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہماری بیک بون آف اکانومی ہوتا ہے. بتاؤں اگر کیوں ہے شام صاحب؟ اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں ضمیر. ایک تو کاٹن بیل 11.5 بلکہ 12 بلین بیل سے وہ یہ ٹیڈی ڈیل, اور اس کے علاوہ بھی جس طریقے سے موسم بالکل نہیں, میں شام صاحب میں بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ اس زمانے میں مطلب ہم کاٹن کی بیلز کے اوپر پروجیکٹ کر لیتے تھے کہ اس دفعہ جی ڈی پی گروتھ کتنی ہوگی. لیکن ضمیر اب میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ زمین میں آپ کو بتاؤں اب کیا صورتحال ہے. دیکھیں اب کنسٹرکشن کا شعبہ بلا شبہ بہت اہم, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, لیکن یہ دیکھیں کنسٹرکشن کے اس شعبے میں اوور 90% پیسہ جو ہے نا وہ آپ سی پیک کے پروجیکٹ میں ہے, جو ہمیں $60 بلین کا ہمارے ملک میں پروجیکٹ ہے, اور $3 ٹریلین کا یہ 3 کانٹیننٹ میں جو جا رہا ہے, ون بیلٹ ون روڈ کا چائنیز پروجیکٹ اس میں جا رہا ہے. اب اہم سوال یہ ہے کہ میرا خیال ہے دیکھنے والوں کو بالکل کسی دھوکے میں نہیں ہمیں رکھنا چاہیے
کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ پیسہ دے اور وہ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ٹیک پلیس ہو سکیں. اب ہے کیا صورتحال؟ دیکھیں آج پاکستان میں لوگوں کے پاس ضمیر اتنا پیسہ ہے. میں اگلے دن سن رہا تھا گور اعجاز صاحب ایپٹما کے فارمر چیئرمین, انہوں نے ایک فگر دے کے مجھے ہلا دیا. وہ کہتے ہیں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے پاس اس وقت 22 ٹریلین روپیز لوگوں کے پاس خالی پڑا ہوا ہے, وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اب وہاں پہ مسائل بھی ہیں, آپ نے دیکھا کوئی لیگل منی ہے کوئی لیگل منی ہے, گورنمنٹ فیصلہ نہیں کر پائی اور کس طریقے سے ساکھدار سے معاملہ خراب ہوا, آج تک جو ہے نا ریئل اسٹیٹ میں لوگ آئے نہیں رہے. سوال اس وقت یہ ہے کہ بھئی آپ کس طرح کے انسینٹو دے سکتے ہیں, کس طرح کی پالیسی بنا سکتے ہیں. ہماری تو مصیبت یہ ہے نا کہ ذرا سا تھوڑا سا ریلیف ہم کسی سیکٹر کو دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں پھر ہمیں مشکلات باہر کے سیکٹر پہ شروع ہو جاتی ہیں. ایف اے ٹی اے میں ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جی آپ نے یہ جو نان سورس آف انکم ہے آپ نے لوگوں سے پوچھنے بند کر دیے. تو دیکھیں اب اس وقت حکومت کو جو چاہیے نا ضمیر, وہ یہ ہے, بڑا سیدھا سا سوال ہے کہ کس طریقے سے فورن اور لوکل انویسٹمنٹ کو لیور کر سکتی ہے, کون سے انسینٹو دے سکتی ہے, اور بالکل کنسسٹنسی ان پالیسیز ہونی چاہیے کہ لوگ ماریا بیفور یو گو ٹو زاہد صاحب اور احتشام صاحب کا بھی مطلب پوائنٹ ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہم نے دیکھنا, لیکن احتشام صاحب میں ایک دیکھ رہا تھا پیج 16 پہ وے فارورڈ لکھا ہوا ہے, یعنی وہ جو پہلا ہوتا ہے نا پہلا چیپٹر, اس کا لاسٹ پیج جو ہے پیج 16 اس پہ لکھا وے فارورڈ میں ایک لائن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دی دا اکنامک آؤٹ لک از ناٹ ویری کلیئر ایز ویل ایز ڈزنٹ سیم promising. However, the fiscal stimulus package of rupees 1.24 trillion along with measures taken by the State Bank of Pakistan for providing liquidity support to households and businesses will counteract the current economic downturn. اور اس کے بعد IMF rapid financing investment RFI amounting to $1.386 billion to come. اب یہ وے فارورڈ, شام صاحب پوائنٹ یہ تھا کہ وے فارورڈ میں ہوپ ان کو جو ہے وہ اس طرح کی نظر نہیں آ رہی ہے کہ وے فارورڈ میں ایک لائن بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, اس طرح آگے جائیں گے. وے فارورڈ میں بتائے نا, انیل مسرت صاحب کو جو لے کے آئے تھے جنہوں نے پاکستان میں 50 لاکھ گھر بنانے تھے اور وہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین روپیز اس میں خرچ ہونے تھے, وہ معاملہ کدھر گیا؟ وہ 1.5 کروڑ نوکریاں دینی تھی, وہ معاملہ کدھر گیا؟ دیکھیں نعرے بہت لگائے گئے, وعدے بہت کیے گئے, بز ورڈ یہی ہے ضمیر کے لوگوں کو یہاں لانے کے لیے کیا انسینٹیو آپ دیں گے پاکستان میں لوکل اور فورن انویسٹرز کو؟ احتشام صاحب یہی انسینٹیوز کے حوالے سے ہم ذرا زاہد صاحب سے بھی بات کرتے ہیں, ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے. زاہد صاحب آپ اس پہ کیا ٹیک لیں گے, کس طرح سے ہم اس کو اپنی اکانومی کو جو ہے وہ ایک اپر لیول پر لے کر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک تو ویسے پاکستان کی اکانومی کے حالات انڈر سٹریس تھے, اوپر سے کووڈ-19 نے اس کو اور پریشان کر دیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ ہماری جو ہے نا اکانومی بڑی ریزیلینٹ رہی ہے, ہماری سوسائٹی بھی بڑی ریزیلینٹ ہے, میں ایک رے آف ہوپ دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ جو پروجیکشنز نیگیٹو آ رہی ہیں ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ ورلڈ اوور, شاید اتنی زیادہ تباہی نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. اگر جہاں پر کچھ خرابی زیادہ ہوئی تو وہ شاید گورنمنٹ کی نالاکی کی وجہ سے ہو سکتی ہے. عالمی معیشتیں جو ہیں وہ تختہ دار پہ چڑھ گئی ہیں, عالمی معیشتیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارے لیے تو بہت مشکلات ہیں. سر یہاں پر اگر ہماری گورنمنٹ تھوڑا سا بھی دیکھیں, ہم ایک گروئنگ اکانومی ہے نا, اور ہمیں اس سارے معاملات میں کچھ دو چار بینیفٹس بھی نظر آئے ہیں. ان بینیفٹس کو اگر صحیح طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جائے تو شاید ہم لوگ نیگیٹو جو جی ڈی پی ہے اس سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے زاہد صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا, بہت شکریہ. ایٹ دا اینڈ بات یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ اس طرح کے ایسے سیکٹرز ہیں جس سے ہم بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں, ہمیں ایٹ لیسٹ ان پر جو ہے وہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. اگلے جو ہے وہ گھنٹے بھی ٹرانسمیشن جاری رہے گی, آپ لوگ نے ہمارے ساتھ ہی دیکھنا. چھوٹی سی بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको बजट 2020 की खसूसी नशरियात में खुश आमदीद। अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने, जो कि माहिर माशियात है, और उसके साथ साथ हमें डॉक्टर शमाइल ने भी इस वक्त ज्वाइन कर लिया है, साबिक सदर रावलपिंडी काउंसिल हैं और इसके साथ साथ माशियात पर भी काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर शमाइल, सबसे पहले मैं आपको जाने पाऊंगी, बताइएगा कि आज जो है वो इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है, किस तरह से हम देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से फायदा है या नुकसान है, और कल का जो बजट आने वाला है उस पर कितना जो है वो असर आप देख रहे हैं आज के इकोनॉमिक सर्वे को सामने रखते हुए? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर जो सबसे कह लें कोई सरप्राइज़ तो नहीं था। उसकी वजह यह है कि परफॉर्मेंस इस कोरोना से पहले भी अगर देखें इकोनॉमिक सिचुएशन कोई इतनी पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन इसके ऊपर जो प्रेशर जो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से आया है, उसकी वजह से मज़ीद जो है हालात ख़राब हुए। तो सर्वे के अंदर तकरीबन सारी चीज़ें नेगेटिव गई, ज़ाहिरी बात है, मां सिवाय एग्रीकल्चर जिसने हमें थोड़ा सा यानी कि पॉजिटिविटी दिखाई। इंडस्ट्री पहले भी अगर हम देखें पिछले साल भी नेगेटिव थी, इसके अंदर भी नेगेटिव आई, नेगेटिव ग्रोथ आई, और ओवरऑल जो जीडीपी है वो जो नेगेटिव आई, और जो एक पॉजिटिव यानी कि अंदाज़ा था उससे खासा 0.38, तो उस लिहाज से तो आई थिंक कोई सरप्राइज नहीं था, एक्सपेक्टेड यही था। अब इस हालात में डेफिनेटली मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि पॉजिटिविटी ये थी कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ गया, उन्होंने उसको मतलब कम किया जो लॉसेस थे, और इस तरीके से कुछ बेहतरी की, और उन्होंने इसका जिक्र किया कि हमने डेफिनेटली अपनी बोरोइंग जो है वो कम की, जबकि मजमूई तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि 30% बोरोइंग जो है वो बड़ी है अगर हम कंपेयर करें पिछले 5 सालों के मुकाबले में, ऑलरेडी इन 2 सालों में। तो इन हालात से अभी तो ये सिचुएशन लग रही है, लेकिन ये ऑब्वियसली कोरोना से रिलेटेड होगा, तो ये यानी कि प्रो पुअर होना चाहिए। बजट जो है इसके अंदर ऑब्वियसली ऑस्टेरिटी मेजर्स होने चाहिए। ज़ाहिर बात है हमें अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम करना चाहिए। इस वक्त नज़र यही आ रहा है कि हुकूमत कह रही है कि हम स्टैग्नेट करेंगे, लेकिन कम नहीं कर रहे। सो आई थिंक दैट इज़ द चैलेंज। ठीक है, यानी कि हम ओवरऑल ज़मीर साहब यही देख रहे हैं कि सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, जिस तरह से अभी शमाइल साहब ने भी बात की है कि जो ओवरऑल हमने देखा वो हर सेक्टर नेगेटिव साइड पर गया है। नहीं, बिल्कुल, मैं यही देख रहा था कि जो ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक सर्वे में जो है, उसमें जो उन्होंने पाकिस्तान इकोनॉमिक रिव्यू में उन्होंने लिखा है कि द फंडामेंटल वीकनेसेस ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी, मतलब लो टैक्स टू जीडीपी रेशो, ये जब मेरे ख्याल में मुझे कुछ 25-27 साल में मैं ये कॉन्टीन्यूसली हर इकोनॉमिक सर्वे में ये मैं देख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। लो टैक्स टू जीडीपी रेशो, फिर पुअर सेविंग्स रेट हमेशा से, मिनिमल एक्सपोर्ट ग्रोथ, बहुत रेयर कुछ साल होंगे इस पूरे अरसे में जहाँ पे हमने अच्छी एक्सपोर्ट ग्रोथ देखी होगी, वरना यही था। और नेग्लिजिबल वैल्यू एडिशन, जिसकी तरफ तवज्जो हमने कभी दी नहीं। वैल्यू एडिशन एक्सपोर्ट्स में जहाँ पे दुनिया ने अपने हमारा जो बेहतरीन रॉ मटेरियल होता था कॉटन और टेक्सटाइल, उसमें हमने वैल्यू एडिशन उस तरह नहीं देखी। हमारी इंडस्ट्री यहाँ से उठ के गई है बांग्लादेश, और उन्होंने उसमें वैल्यू एडिशन करके दुनिया पे वो छा गई है। फिर उसके बाद मिसअलाइंड इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक लूज मॉनेटरी पॉलिसी एंड ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट, ये हमेशा से हमारे पॉलिसी मैटर्स में ये क्वेश्चन मार्क्स रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि जितने हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स आते रहे हैं या बैठे होते हैं, मैं हमेशा से कहता होता हूँ कि जो हमारा ये प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग डेवलपमेंट, ये एक थिंक टैंक होता है जो कि फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी देख रहा होता है और करंट सिचुएशन को भी देख रहा होता है, और उसको दोनों को सामने रख के ऐसी पॉलिसी गाइडलाइंस गवर्नमेंट को देते हैं कि जिसके ऊपर आप कम से कम एक स्टेप आगे जाएं। मैंने आज तक नहीं कभी देखा कि इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट वहाँ पे अगर बैठे होते हैं तो हमें कभी कोई इम्पैक्ट नज़र आया हो, उनकी पॉलिसीज़ जो आई बताई हो उन्होंने, और उनसे कोई फ़र्क पड़ा हो। तो हमारा इनहेरेंट प्रॉब्लम, मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल इश्यूज रहे हैं थ्रू आउट, इंस्टेबिलिटी है। फिर हमने सबसे बड़ी जंग दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी, और वो एक तवील अरसा लड़ी। इसके बाद हैविंग सेड दैट द इनहेरेंट जो वीकनेसेस हैं उनको कभी हमने एड्रेस करने की कोशिश नहीं की। जिस तरह अभी ज़ाहिर लतीफ़ साहब पिछले में कह रहे थे कि कुछ चीज़ें जहाँ पे ये नेगेटिव्स हैं वहाँ पे हमें उनमें से एडवांटेज ढूंढना है कि उनको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकें। प्राइवेट सेक्टर हमेशा से जो है वो सजेशंस देता रहा है, और
جہاں پہ وہ بہت زیادہ کنسیشنز مانگتے رہے ہیں حکومتوں سے, وہاں وہ کمٹمنٹس بھی دیتے رہے ہیں کہ جی ہم پرفارم کریں گے. لیکن شاید میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک زمانے سے میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہر بڑا سیکٹر جو ہے, چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو, چاہے وہ انڈسٹریل سیکٹر, کوئی مینوفیکچرنگ ہو, مشینری کا سیکٹر ہو, وہ صرف اور صرف انسینٹیوز مانگتے تھے حکومت سے ہر بجٹ سے پہلے کہ جی ہمیں یہ دے دیں, ہمیں یہ دے دیں, ہمیں یہ دے دیں, اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نہیں لیا. ایکسپورٹ ری فائنینس لیا, پھر ٹیکس انسینٹیوز لیے, اور لیکن ہم نے کبھی بھی اس کا رزلٹ پازیٹیو نہیں دیکھا. جب بھی ایک سال بعد ہم دوبارہ جب بجٹ میں بیٹھے ہوتے تھے تو ہمیں یہی اسی قسم کے فگرز کا سامنا ہوتا تھا, جو دب دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ اگر پچھلے 30 سال سے جو میں خود دیکھ رہا ہوں, اگر اس کے باوجود ہم کچھ نہ سیکھ سکے, نہ کچھ ہم بتا سکے کہ ہم چلیں آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ جی ہماری یہ پرابلمز ہیں, اور اس کو پھر سولوشن کی طرف جائیں. ہاں, ان کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا. ہمیشہ ہر اکنامک سروے میں یہ انہیرنٹ چیزیں پرابلمز میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی نان کنسسٹنٹ آف پالیسیز. اب یہ نان کنسسٹنٹ آف پالیسیز ان کو قطعی نہیں چینج ہونا چاہیے تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ مطلب حکومتیں آتی نہیں, چاہے وہ ملٹری ہو, مشرف کی ہو, اس سے پہلے بھی آتی نہیں, یہاں جو پولیٹیکل گورنمنٹس آتی رہیں, وہ پوائنٹ سکورنگ میں لگے رہے, اور سب بھی پوائنٹ سکورنگ میں لگ رہے ہیں. فاروق صاحب آپ کی جانب آؤں گی, آپ بتائیے گا, آپ نے دیکھا ہوگا سروے بھی, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ابھی جو ہے وہ شمائل صاحب نے بھی بات کی ہے, ضمیر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ہم پرابلم کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے ہیں اور ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا واقعی میں اس سروے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سروے کے اندر میں نے الفاظ گنے ہیں, کووڈ کا لفظ جو ہے کورونا کے حوالے سے کوئی 270 دفعہ استعمال کیا. ایگزیکٹلی. تو شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کووڈ کی وجہ سے جو آپ نے اعداد و شمار آ رہے ہیں اتنی نیگیٹیوٹی کا آپ نے ذکر کیا, شاید کی وجہ سے آیا ہے. 270 دفعہ اس لفظ کا استعمال کیا گیا سروے کے اندر. اب حقیقت یہ ہے کہ جو کورونا کا ایشو ہے وہ مالی سال کے حوالے سے 3 مہینے کا ہے. اس سے پہلے جو 9 مہینے مالی سال کے ہیں اس پہ کورونا کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس وقت تو کورونا آیا ہی نہیں تھا. تو یہ کہہ دینا کہ ساری کی ساری غلطیاں جو اب اکنامک سروے میں آپ پڑھیں گے وہ کورونا کی وجہ سے ہیں, تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑا ایک وہ مس پلیس کا معاملہ ہے. اب کہانی جو بتائی جا رہی ہے اکنامک سروے کے اندر وہ غلطیوں کی کہانی ہے. وہ حکومت خود سے بتا رہی ہے کہ اس سے کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں. جیسے آپ سوچئے کہ ایف بی آر کے ریونیوز کے حوالے سے جو اوریجنل بجٹ رکھا گیا تھا وہ 5,500 ارب کا تھا. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ 3,000 یا 900 ارب روپیہ اکٹھا ہوا ہے. تو یہاں پہ آپ سمجھیے کہ 1,000-1,500 ارب کا یہاں پہ غلطی لگ گئی حکومت. اب جی ڈی پی کا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے 2 سال پہلے وہ کوئی 5.5 تھی, پھر گرتی اس سال جو ہے وہ نیگیٹو میں چلی گئی. اب اس کا مطلب کیا ہے عام آدمی کے لیے؟ اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے اگر 5% ہماری معیشت میں گروتھ آ رہی تھی اور اب وہ منفی پہ چلی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 2,000 ارب کا یہاں پہ ٹیکہ لگ گیا عوام. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تقریباً 80 لاکھ سے 1 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تقریباً 2 کروڑ سے 3 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ شرح غربت سے گر جائیں گے. تو یہ نمبرز تو بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہماری جو گروتھ ہے وہ اب منفی میں چلی گئی, پہلے وہ 5.5 تھی, لیکن اس کا مطلب جو عام آدمی کے حوالے سے ہے یہ بڑا ہی سنگین معاملہ نکل آتا ہے بے روزگاری کے حوالے سے, اور اس کا آپ کہہ لیجیے کہ شرح غربت کے حوالے سے. اسی طرح انفلیشن ریٹ کا ذکر کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی 4% ہوا کرتی تھی 2-3 سال پہلے اور پھر 14% کا پیک دیکھا. تو یہ سوائے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جیسے بھی پہلے کہا گیا ایک اچھی خبر ہے ضرور ہے, اور اس کا کریڈٹ حکومت کو ہے کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں جب وہ شروع ہوئے تھے تو $3 ارب کا خسارہ تھا, پھر بڑھتا بڑھتا وہ 20 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نکل گیا اور اب وہ دوبارہ 3 بلین پہ آ گیا. تو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے. اس کے اوپر بحث یہ ہو سکتی ہے کہ جو طریقہ استعمال ہونا چاہیے تھا اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کا وہ تھا کہ ایکسپورٹ بڑھائی جائے. ایکسپورٹ نہیں بڑھی,
امپورٹ بڑی تیزی سے نیچے آ گئی کیونکہ پوری معیشت کا جو پہیہ ہے اس کی رفتار کم ہو گئی اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جی ڈی پی بڑی تیزی سے گری ہے اور تاریخی طور پہ آپ سمجھیے کہ پچھلے 68 ایئرز میں پاکستان میں کوئی سال ایسا نہیں ہے جس میں ہماری منفی میں جی ڈی پی گئی ہو, سال منفی میں چلی گئی. 68 ایئرز کا ریکارڈ یہاں پہ ہم نے توڑ. ٹھیک ہے, میں اسی پر ٹیک لے لوں گی احتشام صاحب کا. احتشام صاحب, جس طرح سے فاروق صاحب نے بات کی ہے کہ ایک جو ہم نے غلطی کی ہے وہ یہ تھی کہ ہم نے ایکسپورٹ کو زیادہ ٹچ نہیں کیا ہے, اس میں ہم نے کافی زیادہ جو ہے وہ نیگلیجنس دکھائی ہے, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے پوائنٹ اٹھائے ہیں اور ضمیر جو بات کر رہے تھے وہ بھی بڑی اہم ہے. یہ جو پلاننگ کمیشن کی جو بات ہو رہی تھی, ہم نے دیکھا ہے کہ اوور دا ایئرز ہمارے چاہے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہیں چاہے اکنامک انسٹیٹیوشن ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ان کے حالات خراب ہو گئے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ پلاننگ کمیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ 50, 60, 70, 80 تک جو ہے نا وہ پلاننگ کمیشن ایک بڑا وائبرنٹ ادارہ تھا, اتنا انڈیپینڈنٹ طریقے سے کام کرتا تھا, سارے پروجیکٹ وہاں تیار ہوتے تھے, پوری اکنامک جس کو کہتے ہیں ایکٹیویٹی وہاں پلان ہوتی تھی اگلے پورے سال کی. اب ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ وہاں پہ تیار ہوتے تھے, اب وہ بالکل ختم ہو گئے. ایک زمانہ تھا سینٹرل بینک ٹھیک ہے کبھی بھی اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں رہا, لیکن آہستہ آہستہ بالکل ہی اس کی آزادی ختم ہو گئی. اور اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں تو لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ تو مانیٹری ونگ ہے منسٹری آف فائنانس کا, یعنی جو آرڈر کیے جاتے تھے منسٹری آف فائنانس کی طرف سے وہی ان کو وہ مانے جاتے تھے. ابھی دیکھیں صورتحال ایکسپورٹ کے حوالے سے معذرت کے ساتھ مجھے تو نہیں سمجھ آئی جو فگر جس انداز سے سامنے آتے ہیں, کس طرح فگر بتائے جا رہے ہیں کیونکہ بہتری ہوئی ہے. رونے والے تو لوگ یہ رو رہے ہیں کہ بھائی وہ جو 200 ارب روپیہ آپ نے ریفنڈ دینا تھا سیل ٹیکس کی مد میں ان کو ایکسپورٹر کو وہ نہیں دیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹر کے جی ہم نے جو آرڈر اگلے بک کرنے اس کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے تھا. ایک طرف رزاق داؤد صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے 120 ارب روپے دے دیے, جبکہ وہ کہتے ہیں ایکسپورٹر سے بات ہوتی ہے 1-2 پروگرام میں ہمارے آئے نہیں, انہوں نے 10 ارب بھی نہیں ابھی تک ملا. تو گورنمنٹ نے اب جس طریقے سے بجٹ کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بجٹ کا خسارہ 9% اب جس طریقے سے پہنچ چکا ہے یا پہنچ جائے گا بائی جون 30, وہ دیکھیں نا اس میں 150-200 ارب روپیہ ابھی شامل ہے. ایکسپورٹر کو جو ہم نے دیکھا ہے ریفنڈ دینا وہ بھی ہے. اس کے علاوہ دیکھ لیں جس طریقے سے ریونیو انہوں نے مینج کیا 70 بلین روپیہ جو ایمنیسٹی اسکیم سے آیا تھا وہ بھی انہوں نے اس میں ڈالا. اس کے باوجود 9% فسکل ڈیفیسٹ جو ہے نا ہونے جا رہا ہے. تو ہر طرف سے جو ہے نا گورنمنٹ معذرت کے ساتھ ہم کہا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ فگر فنڈنگ جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کے زمانے میں. یہاں پہ بھی معاملات کی اتنے اچھے نہیں ہیں جو پکچر بتائی جا رہی ہے. اور صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ سارا کا سارا ریفیوج جو ہے نا وہ تلاش کیا جا رہا ہے کرونا وائرس کے چکر میں. اور بھائی آپ کی گورنمنٹ کی پرفارمنس 2 سال میں کہاں تھی, کیا کرنے کی ضرورت تھی, آپ کے دعوے اتنے بڑے تھے, وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا. اب دیکھنا یہ کہ اگلے بجٹ میں بھی کیا ایسے ہی ڈنگ ٹپاؤ کام کریں گے یا صرف نعرے وہ تو احتشام صاحب اب آنے والے وقتوں میں ہی دیکھنا ہے کہ کس طرح کا آگے آنے والا بجٹ ہوگا. شمائل صاحب آپ کو جانب آنا چاہوں گی, ایسا کیا پریکٹیکل وے ہے کہ ٹیکس بھی زیادہ نہ ہو اور ریاست کے امور بھی چل سکے, کیونکہ ٹیکس دیا جاتا ہے تو ریاست کے دیگر امور چلتے ہیں, تو ایسا کیا پریکٹیکل وے ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ مینج ہوں, ٹیکس بھی آتا رہے اور ساتھ ساتھ ریاست کے جو امور ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے؟ دیکھیں جو چیز سمجھنے کی ہے کہ پچھلے اگر ہم ٹرم کو دیکھیں جس کا بھی ذکر فاروق صاحب بھی کر رہے تھے, احتشام صاحب بھی کر رہے تھے, سٹرکچر جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. جو ڈھانچہ ہے جس کے اوپر ہم یہ بجٹ کو بناتے ہیں ڈیولپ کرتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, چونکہ وہ ایز اٹ از ہے. اور بائی اینڈ لارج اس میں نظر آ رہا ہے کہ کنسسٹنٹلی ایک ویکنس کا عمل چل رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈسٹری کی بتدریج نیچے کی طرف کو جانا, ایکسپورٹ کا بتدریج گرتے رہنا, یہ ایک ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں. یہ ایک ٹرینڈز ہیں جو لگاتار نظر آ رہے ہیں. ان حالات میں آبویس ہی بات ہے کہ اب تو اس وقت ہمیں مزید بوروئنگ کر کے, اور جس طرح ابھی یہ ایک خسارے کا بجٹ بنے گا, ہمیں اپنے اخراجات جو ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے. جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کنسسٹنٹلی بوروئنگ بڑھاتے رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ ہم اپنے ریونیو سائیکل کو نہیں بڑھانے میں کامیاب ہوئے, جس کا مطلب ہم ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکے. ٹیکس کلیکشن کی وجہ گورننس کی بھی ہے بتدریج, لیکن اس کے ساتھ ساتھ
وہ انہی چیزوں پہ فوکس رہا ہے، یعنی کہ نئے جو ایونیوز ہیں وہ ہم نہیں بنا سکے ریونیو اکٹھا کرنے کے، ماسوائے انڈسٹری کے یا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے بڑے لیول پہ، ان کے علاوہ زیادہ تر. پھر ہم امپورٹ کی سطح کے اوپر اگر ہم دیکھیں کہ امپورٹ کی سطح کو، یعنی امپورٹ کے اندر جو ٹیکسز ہیں ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں ٹیکس کلیکشن کے لیے، جس کی وجہ سے اب جب ہم نے ریگولیٹری ڈیوٹی ہائی کی اور ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی کوشش کی، ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی کوشش کی، تو نتیجتاً چونکہ وہ امپورٹس گھٹے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹیکسز بھی گھٹ گئے. تو یہ کچھ فنڈامنٹل ہمارے ایسے ویکنیسز ہیں جن کو ہم نے ایڈجسٹ نہیں کیا. اب ان حالات میں جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ہم اس وقت کیا کر سکتے ہیں، تو اس وقت تو ٹوٹل جو ڈیمانڈ سائیڈ ہے وہ گر چکی ہے، لوگوں کی بائنگ پاور گر چکی ہے. سپلائی والی سائیڈ اگر ہم کسی طرح بہتر کر بھی لیں، ان کو ہم کسی طرح بینیفٹ دے بھی دیں، وہ کسی طرح اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا بھی لیں، ڈیمانڈ سائیڈ گھٹ چکی ہے. سو یہ ایک چیلنجنگ ایشو ہے کہ جب اس کی بکری کم ہوگی، ایکسپورٹ کم ہوگی، کنزمپشن کم ہوگی، تو ٹیکس کلیکشن بڑھ نہیں سکتی. تو دس از رائٹ ناؤ ا ویری شمیل صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں احتشام صاحب. شمیل صاحب کچھ جاننا چاہ رہے ہیں احتشام صاحب آپ سے. جی شمیل صاحب، میں چاہ رہا تھا کہ ایک چیز پہ آپ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جو ابھی بات ہو رہی ہے انڈسٹری کی اور ایکسپورٹ کے حوالے سے، ایک تو بہت زیادہ جو افسوسناک بات ہے جو گورنمنٹ کے لیول پہ آتی ہے وہ کہ جس طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ آپ لوگوں کو انڈسٹری کو نہیں ملتا. پانی، بجلی، گیس کے حوالے سے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے ہم اپنے ہمسائے مالک کو دیکھیں تو ہمارے بہت زیادہ ہے. ایک یہ، اور دوسرا انڈسٹری کے اوپر جو افسوس ہوتا ہے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اوور دا ایئرز نہ ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، نہ ڈائیورسفیکیشن ہوتی ہے، نہ نئی منڈیاں تلاش کی جاتی ہیں. اس میں گورنمنٹ کا بھی قصور ہے اور آپ لوگوں کا بھی، بزنس مین کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنا بڑا بھرپور رول پلے کیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک ڈائیورسفیکیشن نہ ہو، ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹس نہ ہوں، تو وہ سیکٹرز جو ہیں وہ کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے. لیکن چونکہ ان کے ان پٹ کاسٹ کے اندر ایک بہت بڑا حصہ امپورٹ سے ریلیٹڈ تھا، کیونکہ ہمارا را مٹیریل باہر سے آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی، گیس کا استعمال بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹیکسٹائلز ہیں یا اور جتنے بھی ہمارے ویلیو ایڈیشنز کر رہے ہیں ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ، جو ڈاؤن سٹریم، وہ تمام جو ہیں استعمال کر رہے ہیں، ان کے ان پٹس کے اندر اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور حکومت نے جو چیز بڑی مطلب انٹرسٹنگ ہے کہ اوور دا ایئرز جہاں پر ایکسپینسز تو بڑھاتے رہے ہیں اور ہمارے ریونیوز اس کے مقابلے میں کم رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک اپنی جگہ، لیکن اس کی بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی کاسٹ بینیفٹ ریشیو کیا ہے. اگر ہمارے ایکسپینسز بڑھتے گئے ہیں، حکومت کا فٹ پرنٹ بڑا ہوتا گیا ہے، تو کیا انہوں نے اتنا ویسٹ کیا ہے، اتنی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ انہوں نے ویسٹ کی ہے. یعنی کہ بجلی کے اندر دیکھیں تو آپ کے پاس سرکولر ڈیٹ ہے، آپ کے جو نیشنل سطح پہ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں وہاں پہ لاسز ہیں، پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، 200 سے زیادہ کمپنیز ہیں. ان کو اب جیسے اسٹیل مل کو اب جو ہے اب بند کرنے کا سوچا جا رہا ہے، یا اس کو ختم کرنے کا، یا اس کو جسے کہتے ہیں سیل کرنے کا، تو پرائیویٹائز کرنے کا. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اوور دا ایئرز یہ ایکیومولیٹ ہوئے ہیں. اب ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سرمایہ کار کمپنی کے ذریعے، یا جو بھی ایک حکومت کا پلان تھا کہ ہم یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو پچھلے 2 سالوں میں کچھ نہ کچھ بہتر کر کے اپنے لاسز کو کم کریں گے، فسکل سپیس کریٹ کریں گے، وہ نہیں ہوئی کریٹ. اب ان حالات کے اندر جب ہمارے ایکسپینسز بڑھ گئے، ہمیں احساس پروگرام پہ دینا ہے، ہمیں مزید لوگوں کو بینیفٹ دینا ہے، اور جاب لاسز جس طرح ڈاکٹر فاروق ذکر کر رہے ہیں، پھر ہم مڈل ایسٹ سے جو لوگ جو اپنی جاب لوز کر رہے ہیں وہ لوگ واپس آئیں گے، تو یہ تمام چیزیں مزید پریشر کریٹ کریں گی ایگزسٹنگ سچویشن. ٹھیک ہے، میں اسی پر ٹیک لے لوں گی ضمیر صاحب کا. ضمیر صاحب، ہم نے پروڈکٹیوٹی پہ دھیان نہیں دیا ہے، جس طرح بھی سیکٹرز گنوائے بھی ہیں. پی آئی اے کو ہم نے خسارے میں ڈال دیا، بہت ساری ایسی اور بھی انسٹیٹیوٹس ہیں جس کو ہم نے جن پر دھیان نہیں دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ میجر ایک ڈاؤن فال کی وجہ ہے؟ دیکھیں یہ تو ہم ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ کچھ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جو بلیڈ کر رہی ہیں ہماری اکانومی کو. 500-600 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ کو تقریباً ہر مہینے جو ہے ان کا خسارہ جو ہے وہ پورا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ پی آئی اے ہو، چاہے وہ ریلویز ہو، چاہے وہ اسٹیل ملز ہو، اور بھی کافی ساری ایک لسٹ ہے پوری پبلک سیکٹر انٹرپرائزز، لاس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز. اب ان کو ہم نے ہمیشہ پولیٹیسائز کر دیا اور ان کے اوپر ہم نے ایک توجہ نہیں دی کہ ہم ان کو مطلب ایڈوانٹیج میں لے کے آئیں. یہی پاکستان کا انٹرنیشنل کیریئر تھا، جو فلیگ کیریئر تھا ہمارا، دنیا میں مانا جاتا تھا اور یہ پروفٹ میں بھی تھا. لیکن اس کے بعد ہماری سیاسی حکومتوں نے اس کے ساتھ جو کیا
اس کا ہم نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹیل ملز میں exactly. آپ کوئی ایک ادارہ اٹھا لیں جو جہاں پہ جو لاس میکنگ ہے وہ اس کی وجہ سے. لیکن اب میں ایک اور بات کروں گا, جہاں پہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جی ہماری ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھی اور ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کیوں نہیں مطلب ایک جس کو کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن میں نہیں لے کے آیا, ڈائیورسیفیکیشن میں نہیں آیا, نئی مارکیٹس ایکسپلور نہیں کی, انوویشن نہیں کی. دا پرابلم از دیٹ کہ ہماری یہ جو سب سے زیادہ نا یہ ساری اوور پیمپرڈ ہیں. جہاں پہ بھی جو بھی انڈسٹری اوور پیمپرڈ ہوتی ہے نا وہ پھر ان کا دماغ نہیں کام کرتا ہے کہ جی ہم نے کچھ اور بھی دیکھنا ہے کچھ اور. وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ وہ مر گئے لٹ گئے, گورنمنٹ ہمیں یہ دے دو ہمیں یہ دے دو. وہ ان کو جب مل جاتا ہے تو ان کا دماغ خراب ہے کہ وہ اتنا زیادہ اس میں R&D میں لگائیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں لگائیں, ایکسپلور کریں مارکیٹس. یہی میں کہتا ہوں کیونکہ ٹیکسٹائل ہماری بیک بون تھی اکانومی کی. ٹیکسٹائل ٹھیک ہے, جس طرح کاٹن کراپ واز مین سٹے آف پاکستان اکانومی, تو ٹیکسٹائل سیکٹر واز دا بیک بون. یہاں سے اٹھی بنگلہ دیش چلی گئی, انہوں نے اس کو اتنا انوویٹ کیا. آپ کہیں پہ بھی دنیا میں آپ اپرلز اٹھا لیں, کپڑے اٹھا لیں, گارمنٹس اٹھا لیں, وہاں پہ یان پاکستان کا, کپڑا پاکستان کا, جو فائنل پروڈکٹ ہے اس پہ مور لگی ہوئی ہے میڈ ان بنگلہ دیش کی. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم نے ہمارے اپنے پرائیویٹ سیکٹر نے ظلم نہیں کیا. یہاں پہ انڈسٹری بند ہوئی, لوگ بے روزگار ہوئے, اتنی بڑی انڈسٹری یہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ چلی گئی. ٹھیک ہے پرابلمز ہوتے ہیں, تھے بہت بڑا ایشو رہا لا اینڈ آرڈر سچویشن کا جب دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے. لیکن ہمارے یہ سیکٹرز, پھر بجلی کا ایک بہت بڑا کرائسس رہا, لوڈ شیڈنگ کا رہا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ تو اس سے زیادہ تو فائدہ اٹھاتے رہے ہیں ٹیکسز کی شکلوں میں, انسینٹیوز کی شکلوں میں. بریک کا وقت ہوا ہے, کہا جا رہا ہے بریک کا, تو میں آپ کی بات یہیں سے کہوں گی. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ضمیر صاحب, آپ ان تمام انسٹیٹیوٹس کا ذکر کر رہے تھے جن کی وجہ سے ڈاؤن فال ہمیں دیکھنے کو ملا, اور آپ نے جس طرح بات بھی کی ہے کہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے سب کچھ. دیکھیں ماریا, بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے کسی بھی گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ اس کی کٹی میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ سب کچھ خود چلاتی پھرے. وہ ٹیکسز پہ ریلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایکسپینڈیچرز اپنے ٹیکس بھی نہیں لینے, ٹیکس لینے نہیں ہے, ٹیکس میں ہوگا نہیں, انکریز نہیں ہوگا. ٹیکس کا جو نمبر ہے مطلب وہ اتنا ہی رہے گا, اس کو نہیں کریں گے. اور کہیں کچھ ایریاز میں کوشش ہے ان کی کہ اس کو کم بھی کریں گے. دا پرابلم از کہ ہم ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے, ٹھیک ہے, اس میں اگر یہ حکومت یہ سب کچھ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر جب یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی تو ہو سکتا ہے پھر عوام کے اوپر بوجھ بھی پڑے آنے والے ٹائمز میں. لیکن دا پرابلم از کہ حکومت سب کو آن بورڈ لینے کی کوشش کرتی ہے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آن بورڈ لے لیا, پھر جو کی سیکٹرز ہیں, کی پلیئرز ہیں, انرجی سیکٹر ہو گیا, جو بھی ہے ان کو آپ آن بورڈ لیتے ہیں. پھر تمام ہم نے میں پھر دوبارہ اسی طرف آؤں گا کہ ہمارے یہ اتنے سارے جو سیکٹرز جہاں پہ ہم نے مطلب گروتھ نہیں ہمیں ملی, یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. اس میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایز دا نیو فسکل ایئر فسکل 2020 بگین, یعنی کہ یہ جب جو مالی سال شروع ہوا, دا اکانومی اسٹارٹیڈ ٹو وٹنس اے ریمارکیبل ٹرن اراؤنڈ. جس طرح ڈاکٹر فاروق سلیم نے بات کی کہ گورنمنٹ خود کلیم کرتی رہی and government has taken appropriate policy actions to address the macroeconomic imbalances. اب یہ تقریباً 8-9 مہینے تک ان کا جو ہے وہ کلیم یہی تھا کہ جی اکانومی ریوائیول کی طرف آ گئی ہے. دنیا چیخ رہی تھی کہ جی انٹرسٹ ریٹ کم کر دو, اور نے کہا نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہماری اکانومی ٹھیک چل رہی ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں. اچھا, اور اگر 8-9 مہینے تک جو اکنامک سروے بول رہا ہے نا کہ جی مطلب the current account deficit posted a surplus in October fiscal year 2009, مطلب 2019 میں اسی مالی سال میں surplus ہوا deficit, current account deficit, while primary balance continued to remain in surplus during the current fiscal year. During July-March fiscal 2020, مطلب July-March پورا fiscal deficit has been reduced to 4.0%. مطلب جب یہ خود claim کر رہے ہیں کہ جولائی 2019 سے مارچ 2020 تک جو ہے آپ کا
فسکل ڈیفیسٹ ریڈیوس ہوا ہے 4.0% آف GDP. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مطلب کہیں نہ کہیں فائدے ہوئے ہیں, بہتری آئی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ سارا جو شفٹ ہے, اگر آپ نے ساری برائی ڈال دی ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو فگرز تھے وہ صحیح نہیں تھے, گورنمنٹ اس وقت بھی غلط ہمیں بتاتی تھی. ایگزیکٹلی میں اسی پر احتشام سے بات جاننا چاہوں گی, کیا نمبرز اور جو فیکٹس بتائی جا رہے تھے وہ غلط تھے؟ دیکھیں ماریا, بہترین کامنٹ تو ہم ڈاکٹر فرق سلیم سے لے سکتے ہیں. میں ڈاکٹر سے سوال ہی پوچھ لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, میرے خیال میں جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ گورنمنٹ کے لیے اگلے مالی سال میں ہونے جا رہا ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ ہے. بجٹ کا خسارہ جس کو کہا جاتا ہے مدر آف آل اکنامک گین, کہ 9% پہ اگر اینڈ اپ ہوتا ہے یہ مالی سال میں, اگلے سال کا یہ کہہ رہے ہیں جی 7% تک لے آئیں گے, 6% تک لے آئیں گے, جو مجھے نہیں نظر آتا. ابھی آپ دیکھ لیں گورنمنٹ نے 1500 روپیہ ڈاکٹر صاحب ڈیفیسٹ فائنانسنگ کی نوٹ چھاپے پہلے 10 ماہ میں IMF کے پروگرام میں جانے سے پہلے. اب بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی شاید IMF سے یہ کوئی اجازت لیں گے یا ان کو تیار کر رہے ہیں یا ٹائملی یہ نوٹ چھاپیں گے. اگر یہ نوٹ چھاپتے ہیں ڈاکٹر صاحب, میرا سوال آپ سے کہ وہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں انفلیشن کم نہیں ہوئی, باوجود انٹرسٹ ریٹ 13% رکھنے کے بھی کم نہیں ہوئی. اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہی معاملہ رہا تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ انفلیشن بڑھے گی اور پھر وہی صورتحال ہو جائے گی. انفلیشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو تھنگ. تو یہ ڈیمانڈ سپلائی کا معاملہ کدھر جائے گا اور پھر ہمارا بجٹ کا خزانہ کنٹرول میں نہیں ہوگا. دوسرا ڈاکٹر صاحب, آپ بہت بات کرتے ہیں ہمیشہ جو پچھلے 12 سے 13 ماہ میں ہر سیکٹر آف اکانومی کے لوگوں کو ٹیکے لگے. ان ٹیکوں کے بارے میں بتائیں ذرا کائنڈلی, کہ بجلی کا ٹیکہ کتنا لگا ہے, ریئل اسٹیٹ کی طرف سے کتنا, باقی گیس کا کتنا ہے, یہ تھوڑا سا بتائیں ہمارے ناظرین کو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل پکچر کیا ہے اس پر. جی ڈاکٹر صاحب. جی احتشام صاحب, آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ جو بجٹری خسارہ ہے وہ مالی بیماریوں کی جڑ ہے. یعنی کہ کوئی 100 معاشی بیماریاں جو ہیں اس کی جڑ میں یہ بجٹری خسارہ چھپا رہتا ہے. تو آپ اندازہ کیجیے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارا بجٹری خسارہ جو ہے وہ 7.5% آئے گا, آپ بتا رہے ہیں کہ وہ 9.5% آئے گا. اب یہ معاملہ تو 2% کا ہے, لیکن اس 2% کا مطلب یہ ہے کہ کہیں 800 ارب سے 1000 ارب کی غلطی ہو گئی یہاں. مجھے تو میرا تخمینہ یہ ہے کہ اب اگلا مالی سال آنے چلا ہے, یہاں پہ ہمارا بجٹ 10% سے بھی بڑھ جائے گا. تو غلطیوں سے سیکھ نہیں رہے. اب آپ اندازہ کیجیے کہ پچھلے سال کا بجٹ میں نے کھول کے دیکھا, اس میں 700 ارب کی گرانٹ دی ہیں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو, اس میں 250 ارب کی سبسڈیز دی ہیں ہم نے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو. تو 1000 ارب روپیہ کو اٹھا کے ہم نے اپنے پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں ڈبو دیا. اس کے علاوہ پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں 700 ارب کے حکومت کی گارنٹی شدہ لون لے لیے بینک سے. تو صرف 1 سال کے اندر پبلک سیکٹر انٹرپرائز کو جو بوجھ پڑا ہماری معیشت کے اوپر وہ کوئی 1700 ارب روپے. اب ہم چلے ہیں کہ ہم نے اپنا ریونیو بڑھانا ہے, ہم نے ٹیکس بڑھانا ہے, تو بھائی 1700 ارب روپیہ تو آپ نے ضائع کر دی. تو اب پبلک کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک مہینہ آپ کی آمدن کے اوپر ٹیکس لگائیں گے اور وہ ٹیکس کھا کے ہم PIA میں اور پاکستان ریلویز میں اور پاکستان اسٹیل میں ڈبو دیں. ٹیکس کیوں اکٹھا کرتے ہیں؟ یہ جو 1700 ارب روپیہ آپ نے پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں ڈال یہاں سے, اور اس کو آپ اگر مقابلہ کریں, کی آواز بریک ہو رہی ہے, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی ہے. 1400 ارب کا بتایا جائے. فاروق صاحب, آپ کی آواز میں جو ہے وہ مسئلہ آ رہا ہے, اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں. شمائل صاحب, آپ کو جانب آؤں گے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہمیشہ پہلے جب PTI کی گورنمنٹ نہیں تھی تو ان کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ IMF کی جو پروگرام ہے اس میں ٹف کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے ہماری اکانومی گرو نہیں کر پاتی ہے, لیکن اب وہ خود بھی IMF پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں. آج جو انہوں نے جب اقتصادی سروے رپورٹ پیش کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ IMF سے کوئی اتنا نقصان نہیں ہوتا, الٹا وہ جو سی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ چاہتی ہے کہ جو ملک ہے وہ جو قرض اس کو دیا گیا ہے اس کو صحیح طریقے سے لوٹا سکے. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس طرح کا مسئلہ ہے جو اب اکانومی سے سروائیو نہیں کر پا رہی ہے؟ دیکھیں, اورینٹیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, فاروق صاحب بھی اسی ڈائریکشن میں جا رہے تھے, میں اسی کو فردر لے کے چلتا ہوں. اورینٹیشن میں تبدیلی نہیں آئی, یعنی کہ گورنمنٹ یہ کہتی رہی کہ ہم نے, بلکہ آج بھی ذکر کیا اکنامک سروے میں, انہوں نے کہا کہ ایکچولی ہمارا تو بہت زیادہ خرچہ اس سال اس لیے ہو گیا کہ ہم نے پچھلے والے جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ کرنی تھی. مان لیا,
تو جو پچھلے دور حکومت میں جو ڈیٹ لیے تھے اس کے بعد جو اگلی گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کے پے کیے ہیں تو ہم اس وجہ سے مجبور تھے, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس کی وجہ سے پے کیے. لیکن یہ بات ماننے کے لیے میں تیار ہوتا, یا بزنس کمیونٹی یا پورا ملک ماننے کے لیے اس لیے تیار ہوتا اگر یہ مزید کوئی ڈیٹ نہ لیتے. لیکن اگر انہوں نے ڈیٹ, جتنا ڈیٹ پچھلی گورنمنٹ نے اپنے 5 سال کی حکومت میں لیا, اگر انہوں نے اس کے آدھے ٹائم میں لے لیا ہے, اس سے بھی زیادہ یا اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اس سے کئی گنا زیادہ چلے جائیں گے, تو اس کا مطلب کہ ان میں اور ان میں کوئی فرق نہ ہوا. تو اس کا مطلب کہ یہ ایک بلیم کلچر جس طرح آپ نے ذکر کیا وہ تو موجود ہے, کہ اب ہم نے پہلے بلیم کر دیا پچھلی گورنمنٹ پہ, اب ہم نے بلیم کر دیا کرونا پہ, پھر ہم کسی اور چیز پہ کر دیں گے, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کوئی اور چیز ایسی آئے. تو اس کا مطلب یہ کہ فنڈامنٹلز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اور اسی وجہ سے کل بھی بجٹ کے اندر کوئی مزید ایسی کوئی نئی چیز نہیں آئے گی. وہی ہوگا, کوئی آگے پیچھے کر کے اس کو پورا کیا جائے گا. بجٹ جو خسارہ ہوگا اس کو پھر آبویسلی ہم مزید بوروئنگ کر کے پورا کریں گے, نوٹ چھاپ کے پورا کریں گے. ابھی دیکھیں پہلے جو ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا گیا تھا, جبکہ تمام بزنس کمیونٹی کہہ رہی تھی کہ زیادہ ہے. یہ کرونا کی وجہ سے کم کرنا پڑا. یہ تو ڈیمانڈ دنیا کی جو ہے وہ جب رکی, ایکسپورٹ سارا سلسلہ ہوا تو حکومت نے اپنے اخراجات کم کرنے تھے. آئی تھنک کہ یہ تمام چیزیں مل کے ڈیمانڈ جب کم ہوئی, انفلیشن کم ہوئی, تو آٹومیٹکلی اس کو کم کرنا پڑا. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے جب سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے, اس وقت انہوں نے کم نہیں کیا. سو بات یہ ہے کہ جب تک اس کو بیسکلی اس پورے پینڈیمک کو کہا جا رہا ہے کہ دس از اے گلوبل ریسیٹ, اگر ہم اس کو پچھلے چند دنوں میں محنت کر کے اگر اس کو ریسیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے فنڈامنٹل سے اوپر کی طرف کو لائیں گے تو پھر ہمارا ریئلٹی بیسڈ ہوگا. ورنہ جس طرح پچھلے سال ہم نے 5.5 ٹریلین تھا, پھر 4.8 ہوا, اب 3.9 ہے, اب پتہ نہیں وہ بھی پورا ہوتا ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے اب اگلا 4.8 ہوگا, وہ بھی اسی طرح ریوائز ہوں گے منی بجٹس, اور یہ دوبارہ سے ریکریکٹ ہوگا. یہ دوبارہ سے ہم نہیں پورے کر پائیں گے, بیکاز یہ اگین نیچے سے اس کو ریالٹی کے اوپر نہیں کیا, یہ بیٹھ کے بس چیزوں کو اعداد و شمار کو بیلنس کیا گیا ہے. اعداد و شمار کو بیلنس کیا گیا ہے. شمائل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی زیادہ چینج نہیں لایا اس میں, اور جو کل آنے والا بجٹ ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے اسی طرح اسے چیزوں کو فکس کیا جائے گا. احتشام صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا اچھا پوائنٹ نے اٹھایا, جو ہم خاص طور پہ جو قرضوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, میرا خیال ہے یہ بہت ہی تھریٹنگ قسم کا سین بن رہا ہے. دیکھیں اب لیٹسٹ فگر آ رہے ہیں, 106 بلین ڈالر کا ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے, خارجی ہمارا قرضہ ہے, اور 2200 ارب روپے کا ہمارا لوکل قرضہ ہو چکا ہے. اور یہ اکارڈنگ ٹو منسٹری آف فائنانس یہ 2023 میں 4500 ارب روپیہ, یہ ہمارا 45,000 ارب روپیہ جو ہے نا ہمارا یہ ٹوٹل ڈیٹ ہو جائے گا. وہ جی ڈی پی اور ٹیکس جی ڈی پی کے حوالے سے, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کے حوالے سے 100% بھی کراس کر جائے گا. ابھی فال بیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب کب تک گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکسز لے کے معاملات کے چلائے, اپنا قرضے لے کے معاملات چلائے گی. اس حکومت میں آپ نے دیکھیں کہ بہت قرضے نہیں ہیں. آپ یہ کہتے ہیں پرانے قرضے اتارنے کے لیے ہم نے سب کچھ کیا. یہی جواب جو ہے نا شاہدار صاحب کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی نے جو قرضے دیے اس کی وجہ سے ہوا ہے. پیپلز پارٹی گورنمنٹ کہتی تھی جو قرضے مشرف صاحب کے زمانے میں وہ ہمیں اتارنے میں نئے قرضے لینے پڑے. تو یہ ایسا وشیش سرکل ہے کہ جس سے ہم باہر نہیں نکل پائے. اب اس کا بہترین طریقہ ایک ہی حل ہے جو سب لوگ جانتے ہیں کہ ایکسپورٹ کیسے بڑھائی جائے, ریمیٹنس کیسے بڑھائی جائے, امپورٹس کو کیسے کم کر سکتے ہیں, کس طریقے سے امپورٹ سفیشینٹ کر سکتے ہیں, ریونیو بیس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں. بیسیکلی دو ہی طریقے ہیں, ریونیو بڑھانا اور اپنی ایکسٹرنل انکم کو بڑھانا, تب ہی ہم قرضوں سے جان چھڑائیں گے. ادروائز اگر ہر حکومت آ کے یہی کرتی رہی کہ پچھلی حکومتوں کے مسئلہ ہے, آنے والی جو ہے نا وہ حکومت اس کو بھگتے گی. یہ انتہائی رویہ جو ہے نا خطرناک ہے. ٹھیک ہے, اسی پہ میں ضمیر صاحب کا ٹیک لے لوں گی. میرے خیال سے ضمیر صاحب کو احتشام صاحب کی آواز نہیں آ رہی تھی, لیکن بریک ہو رہی تھی. ایک بات وہ جو ڈاکٹر فاروق سلیم کرتے ہیں نا وہ, اور شام صاحب نے بھی کہا کہ وہ ٹیکہ بتاتے ہیں کہ ہمیں مطلب کہاں پہ کون سا ٹیکہ لگا. ڈاکٹر فاروق سلیم بتاتے ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ بتایا کہ جب یہ چینی کی اور آٹے کی رپورٹ آئی تو تب انہوں نے بتایا کہ کہاں کیسے ٹیکہ لگا. آئی پی پیز کی رپورٹ آئی تو پھر پتہ لگا کہ ہمیں کیسے اور کہاں پہ ٹیکہ لگا. اور پھر ایک وہ یہ جو قرضوں کے حوالے سے ایک کمیشن بنا تھا ڈاکٹر فاروق سلیم, اس کی بھی رپورٹ ابھی آنی ہے, پبلک ہونی ہے, تو پھر اس میں بھی پتہ لگے گا کہ کہاں پہ کتنا بڑا ہمیں ٹیکہ لگتا رہا. کیونکہ اگر اتنے زیادہ قرضے آئے ہیں اور اگر ان کو ریئلائزیشن جو ہے ان کی ہم دیکھتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے کہ شاید ہمیں کہیں لگا ہوا نظر نہیں آتا. تو اس میں بھی پتہ لگے گا کہ کون سے ٹیکے آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے بتائیں گے, اور اللہ کرے آپ سے ہی ہمیں پتہ لگے کہ کووڈ سے بچنے کے لیے کون سا ٹیکہ نکل آیا ہے, وہ بھی آپ سے ہی پتہ چلے. لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں اکنامک سروے میں لکھا ہوا ہے
कि गवर्नमेंट हैज बोरोड रुपीज 1.76 ट्रिलियन बिलियन सॉरी मतलब 1760 बिलियन from scheduled banks against the retirement of rupees 2213 billion, यानी कि 2.2 ट्रिलियन अरब रुपए जो हैं 2 ट्रिलियन रुपए जो हैं वो उन्होंने रिटायर किया अगेंस्ट, और बोरो देख लें कि इन्होंने बोरो कितना किया। अब बात यह है कि यहाँ पे हम इंतजार कर रहे हैं कि रिपोर्ट्स आएं कि पता लगे। एक तो ये कि आज उन्होंने खुद माना कि इस वक्त 88% है जी कम से कम जो इस कर्जा जो है डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो दैट इज 88%। और एक एक्ट बना था जिसमें उस वक्त ये डॉक्टर हफीज शेख साहब खुद भी मौजूद थे, डेट लिमिटेशन एक्ट, और उसके तहत अगर 60% से ऊपर हो रहा है या आपको जरूरत है तो आपने पार्लियामेंट से परमिशन लेनी है। लेकिन माशाल्लाह हमारी पार्लियामेंट इतनी अलाइव ही नहीं रही कभी इस हवाले से कि हम कर्जे कितने ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं और कहां लगाया जाएगा, इसका हमें कभी कोई नहीं बताया जाता। बाद में बहुत सालों बाद जब पता लगता है कि जी ये कर्जा इधर से आया था और इसमें लगा। तो ये अब सबसे बड़ा इशू जो है इस पे जरा मैं चाहूंगा वक्फे का वक्त टाइम हो रहा है, डॉक्टर फरूक सलीम और डॉक्टर शुमाइल भी बताएं कि आइंदा साल में, क्योंकि कोविड के असरात अब आइंदा साल में बहुत नजर आ रहे हैं और बजट जो है पूरा उसके रिवॉल्व जो है वो करेगा, उसके इर्द गिर्द के क्या बनेगा, और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो वेलफेयर बजट होगा कि वल्नरेबल सोसाइटी के लिए कितना उनको रखना पड़ेगा और बहुत ज्यादा पैसा। और फिर एक चीज को और को कैटर करना पड़ेगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें वो अब नंबर जो है वो कहते हैं कि इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप उसको संभाल नहीं सकोगे, उसको एड्रेस करने के लिए क्या चीजें करेंगे बजट में, ये एक बहुत बड़ा एक टास्क है। इस पर हम टेक ले लेंगे फारूक साहब का भी और शुमाइल साहब का भी, एक ब्रेक के बाद यहाँ पे वक्त का। वेलकम बैक। फारूक साहब आपसे भी मेरा सवाल है, शुमाइल साहब आपसे भी मेरा सवाल है कि ये तो तमाम वो बातें और इश्यूज हो गए जो हम काफी देर से डिस्कस भी कर रहे हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, किस तरह से टैकल किया जा सकता है? जिस तरह से आज जो सर्वे आया है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जो बेरोजगारी का शिकार हो सकते हैं, तो इस सब को किस तरह से टैकल करना है? फारूक साहब पहले आप अपना कॉमेंट दीजिएगा। देखिए, कोविड के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 महाजी जंग है, एक तिब्बी जंग है और एक माशी जंग है। जिस तरह मेडिसिन में हमें वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करने हैं उन पेशेंट्स को जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, इसी तरह हमें एक माशी वेंटिलेटर भी क्रिएट करना है। और माशी वेंटिलेटर्स जो हैं वो कंपनीज को भी प्रोवाइड करने होंगे और वो पाकिस्तानी शहरियों को भी प्रोवाइड करने होंगे उन 2-3 महीने के लिए जिस दौरान वो माशी हालात ऐसे हैं कि वो कंपनीज और वो वल्नरेबल शख्सियात जो कमज़ोर तबकात हैं, कमज़ोर आमदन वाले तबकात हैं, वो जिंदा नहीं रह सकते या सस्टेन नहीं कर सकते वो मुश्किल औकात जो हैं। कि डॉक्टर साहब ने बात डिमांड की कि ये बिल्कुल 100% ठीक है कि इस वक्त पाकिस्तान में डिमांड खत्म हो गई है, जिसका मतलब ये है कि आपकी जेब में और मेरी पैसे खत्म हो गए हैं। अब अगर आप दुकानें खोल भी दें तो मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं जाके फर्नीचर खरीदूं या जाके कोई कपड़े की चीजें खरीदूं। जब मैं दुकान में जाके चीजें नहीं खरीद पाता तो फिर दुकान का बिजनेस डाउन होता है, और दुकान का बिजनेस जब डाउन होता है तो वो फैक्ट्रीज में अपने ऑर्डर्स प्लेस नहीं करते, फिर फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं। तो ये वो सारा साइकिल चलता है। तो हमें जब तक डिमांड हम नहीं इंक्रीज कर देते पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त तक ये साइकिल रुकने वाला नहीं है। अब डिमांड इंक्रीज जो इस वक्त है वो 100% मैं समझता हूँ हुकूमत के ऊपर डिपेंड करती है, बिकॉज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही और हुकूमत पे ये सब चीजें डिपेंड कर रही हैं। शुमाइल साहब आप इस पर क्या कमेंट करेंगे, किस तरह से इसको तमाम सिचुएशन को टैकल किया जा सकता है? हम लोगों ने जो तजावीज़ जो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने भी दी हैं वो यही दी हैं कि हमें कुछ ना कुछ टैक्सेस कम करने पड़ेंगे ताकि लोगों की जो, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि लोगों की कंज्यूमेबल यानी उनके इनकम में इजाफा हो सके। इसका मतलब ये कि जो भी टैक्सेस हैं उनको हम एक शरह पे लाएं, यानी कि इनकम टैक्स भी और एसोसिएशंस के या कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम करें। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जो फोकस है सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जिन पे हम फोकस कर सकते हैं।
وہ ٹھیک ہے۔ ڈیفینیٹلی ایگریکلچر سیکٹر ہے جو ہمیں آگے لے کے جائے گا. ایگریکلچر سیکٹر سب سے بڑا ہے جو امپلائی بھی کرتا ہے, اسی میں کے اندر جان ہے, اسی نے ہمیں آگے لے کے جانا ہے, اور صحت کے اوپر ہمیں خرچ کرنا ہے. یہ دو سیکٹرز ہیں جس سے ہم نے اکنامک ریوائول کے اندر بھی کچھ نہ کچھ مدد لینی ہے, اور اسی کے اندر کچھ مزید فوڈ سیکیورٹی کا عمل بھی آ جائے گا, جو کہ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے جو ابھی چیلنج آ رہا ہے سامنے. ٹھیک ہے, اس پر حیدر صاحب آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ کیونکہ ایک ایشو یہ بھی میں دیکھ رہی ہوں, جس طرح ابھی شمائل صاحب نے بات کی ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہمیں خرچ کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ ہمیں انویسٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو جو آ رہا ہے وہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں ہے. دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں ہر بار جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے وہ پچھلے سال سے بہت کم ہوتا ہے, تو کیا ہم نے ایجوکیشن کو سیکنڈ پرائیورٹی پہ رکھ لیا؟ دیکھیں وہ تو اب 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ بہت تھوڑا سا چنک رہ گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, باقی تو سارا صوبائی معاملہ ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اب تو توجہ دینی پڑے گی, کیونکہ اس عرصے میں جو جتنا لوز کیا ہے ایجوکیشن سیکٹر میں اس کو بھی کور کرنا پڑے گا. لیکن مجھے جو سب سے بڑا چیلنج جو مجھے نظر آ رہا ہے اگلے ایک سال کے اندر, وہ میں اسی میں مطلب یہ پڑھ کے مجھے مطلب خوف آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کیس آف لمیٹڈ ریسٹرکشنز اباؤٹ 1.4 ملین جابز ول بی لاسٹ. Under moderate restrictions, employment loss could reach 12.3 million. اور اگر کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو 18.53 ملین جابس جو ہیں وہ لوز ہو جائیں گی, یعنی کہ ان امپلائمنٹ اتنی بڑھ جائے گی. مجھے تو یہ اگر دونوں ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ یہ بتا دیں کہ اس سیکٹر کو کس طرح, مطلب اگر آپ نئے انڈسٹری نہیں آتی ہے یا امپلائمنٹ جنریشن کے نئے ایونیوز نہیں کھلتے ہیں, اور یہ آلریڈی جو مطلب ان امپلائمنٹ کی طرف جائیں گے, یعنی کہ جو ایگزسٹنگ جابس پہ تھے وہ ان امپلائی ہوں گے, تو یہ تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک بوجھ بن کے پاکستان کی اکانومی پہ آ جائے گا. تو اس کو کیسے کیٹر کریں گے؟ دیکھیں اگر مجھے اجازت دیں تو ضمیر ایک کامنٹ میں کروں اس پہ. دیکھیں ساری دنیا یہ کورونا کے چکر میں, ابھی آپ دیکھتے ہیں امریکہ کی ان امپلائمنٹ ریٹ 20% چلا گیا, یعنی آپ ان اڈاپٹ, اور پاکستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اب وہ کلوز ٹو چاند صاحب, لیکن وہاں پہ سوشل نیٹس بہت اسٹرانگ ہیں, سوشل ویلفیئر نیٹس بہت اسٹرانگ ہیں. نہیں میں آپ کو بتاؤں معذرت کے ساتھ امید نہیں, یہ ایک بات صحیح نہیں ہے. سوشل نیٹ ورک وہاں نہیں, وہ صرف آپ کے جو ممالک ہیں یورپ کے چند ایک, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال وہاں پہ بہتر ہے. اگر ڈینمارک میں چلے جائیں, سویڈن میں چلے جائیں, یہاں پہ کچھ حکومت آؤٹ آف دی وے جا کے ایون انگلینڈ میں بھی کرتی ہے, سوشل سیکٹر وہاں پہ, سوشل سیکورٹی وغیرہ وہاں پہ ہوتی ہے. امریکہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں دیتے. ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ہم نے جس دن اپنے لوگوں کو کام کیے بغیر پیسہ دیا یہ ماردار میں چلے جائیں گے. ابھی آپ نے دیکھا چند دن پہلے کیا ہوا. دیکھیں اب ہمارے کانٹیکسٹ میں ریلیز سب سے بڑی بات جو مجھے لگ رہی ہے نا, گورنمنٹ کو اپنی ٹیکس ریونیو کیسے بڑھانا ہے اور نان ٹیکس ریونیو کیسے بڑھانا ہے. ابھی شو تو کر رہے ہیں نان ٹیکس ریونیو ہمارا بڑا ہے تھوڑا سا اسٹیٹ بینک کے پروفٹ میں یا آگے پیچھے کر کے, ابھی اس کو کرنا ہے. اور دوسرا اسٹیٹ کارپوریشن کی جو 2 ٹریلین روپیز کی ہیمریجنگ ہو رہی ہے اس کو رکوائیں, اور جو غلط بنیادوں پہ لوگوں کو بھرتی کیا ہوا ہے یہ وقت آ گیا کہ یہ پولیٹیکل ڈیسیژن لیں. یہ پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں, آپ دیکھیں 9,500 بندہ بیٹھا ہوا اسٹیل مل میں, اس کی مدد کے ساتھ بڑے لوگوں نے چھوڑ دیا. 3,000 سے زیادہ لوگوں کی وہاں ضرورت نہیں ہے. آپ ایک باقاعدہ سرپلس اسکول بنائیں جو ہے بھٹو صاحب کے لیٹ بھٹو صاحب کے زمانے میں بنا تھا. کوئی طریقہ کار آپ کو طے کرنا پڑے گا. اب جب ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکزم اب نہیں چلے گا. ابھی جس طرح ساری دنیا کی اکانومی جو ہے نا برے حال میں چلی گئی ہے, اور پھر ڈونر فٹیگ بہت زیادہ ہو گئی ہے, کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو گیا. شام صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. the point is کہ اب ہم نے یہ انہیرنٹ پرابلمز جو اس خاص طور پہ پوسٹ کووڈ میں جانا ہے, ان کا کوئی ایڈریس تو کرنا ہے. کس طرح کریں گے؟ میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا تھا. وہ ڈاکٹر فاروق سلیم پتہ نہیں ابھی ہیں کہ لائن پر نہیں ہے وہ بھی, لیکن ڈاکٹر شمائل صاحب اگر کمنٹ کر دیں. ایک ہی طریقہ ہے کہ انویسٹمنٹ کو لیور کریں لوکل اور فورن, وہ آئیں گے لگائیں گے پیسہ, وہ تو دیکھیں ابھی میں اگین احتشام صاحب کی بات کو لے کے چلتا ہوں. ضمیر صاحب آپ بھی پوچھ رہے تھے, میں ری ایٹریٹ کروں گا, میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی فورن انویسٹمنٹ آئے گی. ان حالات میں ساری دنیا 3 سے 5% جو دنیا کی جی ڈی پی ہے وہ گھٹ رہی ہے, اور یہ ریسیشن پچھلے والے ریسیشن سے بھی بڑا ریسیشن, شاید ڈپریشن کو بھی کہہ رہے ہیں بہت سے جو اینالسٹ ہیں. تو ان حالات میں ہمیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, ہمیں اپنے اوپر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. This is the first time کہ ہمیں اب مزید باہر دیکھنا بند کرنا ہے, ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے, اور اس کے اندر ایگریکلچر از دی کی. وہی آپ کو لے کے جائے گا, اسی میں آپ کو لوگوں کو امپلائی کرنا ہے, اسی کی سپلائی چین کو بہتر کرنا ہے, پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرنا ہے, اس کے وہ ایلیمنٹس جو پہلے کبھی نہیں ہوئے اس کے اندر انویسٹ ہمیں لوکلی کرنا ہے, ہمیں اس کی پروڈکٹس کو بڑھانا ہے, اس میں ہماری فوڈ سیکیورٹی بھی بڑھے گی اور ہمارے ایکسپورٹس بھی بڑھیں گے. تو یہ میرے خیال سے is the tool.
ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکر سلیم نے ہمیں وقت دیا، ڈاکٹر شمیل نے ہمیں وقت دیا، احتشام صاحب اور ضمیر صاحب آپ کا یہ بہت شکریہ، آپ نے آج کی خصوصی نشریات میں ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.